सूरत लुकमान की आयत नंबर 27 में आप पढ़ के देखिएगा, लिख लें। सूरत लुकमान आयत नंबर 27, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर पूरी दुनिया के दरख्त जो है ना वो कलम बन जाए और पूरे समंदर जो है जब से दुनिया बनी है और जब क़यामत तक वो स्याही बन जाए और तुम अल्लाह सुब्हानहू तआला के कलमात, अल्लाह की सिफ़ात, अल्लाह की हम्द, अल्लाह की तारीफ़ लिखना शुरू करो तो और फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि वो ख़त्म हो जाए ना, उसके बाद 7 गुना उससे ज़्यादा कलम बन जाए और स्याही बन जाए, तब भी तुम अल्लाह के कलमात नहीं लिख सकते हो। मेरा रब वो है। अल्लाह सुब्हानहू तआला उन्हीं कलमात, देखिए कितनी बड़ी दुआ है ना, कि उसके वसीले से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा, मिन कुल्ली शैतान के हर शैतान से वहामा, और जैसे कहते हैं ना कीड़े मकोड़े, जहरीले कीड़े मकोड़े। आजकल अगर अपनी ज़ुबान में हम बात करें, वायरस होता है, जैसे कोरोना वायरस था या इस तरह से कोई भी बीमारी होती है तो वायरस ही तो होता है ना, फ्लू भी वायरस है, तो हर तरह के वायरस हो जाते हैं। तो उससे अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह मांगती हूँ। और फिर व मिन कुल्ली आइनिन लामा, और हर वो दीवाना कर देने वाली, हर वो आँख जो हसद करने वाली है, हर वो आँख जो तकलीफ़ देने वाली है, उससे अल्लाह की पनाह में आती हूँ। बहुत प्यारी दुआ है कि आऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ली शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली आइनिन लामा। आइनिन लामा के हर वो आँख जो तकलीफ़ देने वाली होती है, जिससे जो नज़र खा जाने वाली आँख होती है ना, हर उस निगाह से अल्लाह सुब्हानहू तआला की पनाह में आती हूँ। तो इसलिए आप याद कर लें और यही दुआ करके आप अपने ऊपर भी दम कर सकते हैं, बच्चों पे भी कर सकते हैं, किसी के ऊपर भी जिस पे आपको लगे। क्योंकि देखिए पहले ज़माने में तो इतना ये नहीं होता था, अब तो मीडिया की वजह से ना, क्योंकि हम पोस्ट कर देते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे नज़र लग जाती है। कभी होता है कि बच्चों की प्यारी प्यारी चीज़ें होती हैं, या फिर हम अपनी हस्बैंड एंड वाइफ की चीज़ें होती हैं। वो देखिए कई दफ़ा होता है कि असल तो पोस्ट नहीं हो रहा होता ना, जो घर में लड़ाई भी है तो घर में सुकून भी है, तो खुशी भी है, तो गमी भी है, ज़िंदगी तो उसी का नाम है। लेकिन जब हम पोस्ट करते हैं तो हम कभी बुरी चीज़ नहीं पोस्ट करते, सिर्फ हम अच्छी चीज़ ही पोस्ट करेंगे। उससे क्या होता है कि अल्लाह ना करे किसी का दिल दुखा हुआ है, या किसी का घर ख़राब हो रहा है, या किसी के पास औलाद नहीं है, या कोई भी रीज़न आप सोचें, तो वो ऑटोमेटिकली इंसान है ना, तो अब ये होता है कि देखो ये तो मेरे साथ की थी, या मेरे स्कूल में ही थी, या मेरी क्लास फेलो थी, या मेरी रिश्तेदार थी, तो देखो मेरी बहन थी, फॉर एग्ज़ाम्पल कज़न थी, कोई भी है, तो इसको देखो कितनी खुशियाँ और मेरा क्या हाल है। नज़र लग जाती है, नज़र खा जाती है। ऑनेस्टली बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सब पे अपनी रहम करे। हम सुन्नत जो है रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, उसकी इत्तबा कैसे करते हैं, और वहाँ पे जो इतना बड़ा मैसेज हमें मिलता है, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत तो है ही, लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे हम कैसे अमल करके हज करते हैं, और वही सबक लेके हम वापस आते हैं कि जब हम वापस अपने घरों में आए तो हमें ये एहसास हो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत सिर्फ वही नहीं है जो रसूल हम पढ़ते हैं, इसके अलावा जो उनकी कौली थी, जो उनकी फ़इली थी, कि वो क्या करते थे, कैसे रहते थे, क्या उन्होंने हमें अहकामात दिए हैं, तो वो सारी की सारी इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। आज की क्लास में जो हदीस है, सही बुखारी की हदीस है 660, और वो हदीस जो है, अब आप लोगों ने खुद भी इसको सर्च करना है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन के बारे में बताया, और इतनी प्यारी हदीस थी कि क़यामत का दिन ऐसा दिन है, जैसे हमने पढ़ा है ना कितनी दफ़ा, तो हमने ये जाना है कि क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा जिसमें 50,000 साल का दिन है, जिसमें कोई साया नहीं होगा, और गर्मी इतनी होगी कि पसीने में इंसान ऐसे शराबुर होगा कि कानों की लो तक, आप सोचे पूरा पसीने में भीगा होगा। और उस दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने साए तले, बाज़ जगहों पे आता है अपने अर्श के साए तले, और बाज़ में आप इसका अगर तर्जुमा पढ़ेंगे ना बुखारी वाली हदीस का जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने साए में जगह देगा। और वो लोग कौन होंगे? नंबर 1, वो हुक्मरान जो इंसाफ करने वाला है, आदिल हुक्मरान। काश हमारे मुल्क के हुक्मरानों तक ये हदीस पहुंच जाए
کہ صرف ان کو عدل کرنا ہے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں قیامت کے دن ان کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے۔ نمبر 2، ایسا شخص جس کا دل ہر وقت مسجد میں لگا رہتا ہو۔ یہ مجھے جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا ون آف مائی فرینڈ، ایک دفعہ اس سے بات ہو رہی تھی تو وہ شی واز لل اپسیٹ نا، تو میں نے کہا کہ کیا ہوا، تو کہتی ہے کہ سارا وقت تو مسجد سے آتے نہیں ہیں کیونکہ جاب بھی کر رہے تھے، گھر بھی ہوتا ہے بندے کا، تو کہتی ہے ان کو موقع ملتا ہے بھاگتے ہیں مسجد میں۔ ان امریکہ دیکھیے، حالانکہ یہاں پہ مسجدیں بہت قریب نہیں ہیں، جیسے پاکستان میں تو ہر محلہ میں ہوتی ہے نا مسجد، تو اسی طرح سے انڈیا کا تو مجھے نہیں پتا، میرا خیال ہے وہاں پہ بھی قریب ہوتی ہوں گی، لیکن یہاں پہ رہتے ہوئے بہت سے لوگوں کا، ون آف مائی فرینڈ، اس سے بھی میری ایک دفعہ بات ہوئی تو شی واز ویری مچ انوالو ان مسجد، تو میں نے اسے پوچھا کہ تم کیا کرتے رہتے ہو، اس طرح سے بات ہو رہی تھی، تو شی سیڈ کہ میرے ہسبینڈ جو ہے نا وہ بزنس کرتے تھے کیونکہ، تو وہ واپس آتے، وہ سارا وقت مسجد میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ اچھا میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، میں جا رہا ہوں، تو کہتی ہے میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں سے اس لیے اپسیٹ ہوں کہ آپ گھر نہیں آ رہے، آپ وہاں پہ بیٹھے رہتے ہیں، آپ یہ کریں، تو میں نے بھی اپنے آپ کو ادھر ہی مصروف کر دیا تاکہ وہ لیڈیز کے سیکشن میں وہ پھر آہستہ آہستہ اس نے وہ پورا ہینڈل کرنا شروع کر دیا۔ تو ایسا شخص، عورت ہے یا مرد ہے، جس کا دل مسجد میں لگا ہوا ہے، اللہ اکبر، ایسے شخص کو اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے۔ اور وہ نوجوان جو اپنی جوانی میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہو، مجھے اپنی ساری ٹیچرز آنیسٹلی یاد آ گئیں، الحمدللہ زیادہ تر، بہت تھوڑی ہیں ایسے ٹیچرز جو بڑی عمر کی ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت ڈالے، لیکن زیادہ تر بچیاں وہ ہیں جو چھوٹی عمر ہے، ابھی کالج جا رہی ہیں، کچھ یونیورسٹی جا رہی ہیں، کسی کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، اور ماشاءاللہ انہوں نے کیسے اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا ہوا ہے۔ تو میں یہ سوچتی تھی پڑھتے ہوئے کہ دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے وہ لوگ۔ تو اب یہ جو لسٹ آپ کو میں بتا رہی ہوں، اب دیکھیں ان میں سے الحمدللہ ہم کہیں نہ کہیں کسی ایک چیز میں یا 2 چیزوں میں یا 3 میں تو آ ہی جائیں گے، ایک میں تو انشاءاللہ ضرور آ جائیں گے۔ اچھا، نمبر 4، ایسا شخص جو اللہ کی خاطر محبت کرتا ہے اور اللہ کی خاطر ہی وہ اپنی محبت کو سے دور ہوتا ہے، مطلب وہ دشمنی کرتا ہے یا اس سے لڑتا ہے یا کچھ بھی ہے تو وہ اللہ کی خاطر کرتا ہے۔ تو اکثر نہیں ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ لو یو فار دا سیک آف اللہ، تو ہم میں سے الحمدللہ مجھے لگتا ہے کہ جو قرآن پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو اپنی ٹیچر سے ویسی محبت ہو جاتی ہے، حالانکہ انہوں نے دیکھا بھی نہیں اس طرح سے ہوتا ہے یا کچھ بھی، لیکن پھر بھی ان سے اس لیے محبت کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کلام پڑھا رہے ہوتے ہیں، وہ اللہ کی بات بتا رہے ہوتے ہیں، تو اس میں تو آ ہی جائیں گے نا کسی نہ کسی طرح سے۔ اب نمبر 5، ایسا شخص جس کو کوئی خوبصورت عورت اپنی طرف بلاتی ہے اور وہ اس وقت یہ کہتا ہے کہ مجھے اللہ سے ڈر ہے، تو وہ اس کے جال میں نہیں پھنستا، تو ایسا شخص بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے۔ اچھا جی، وہ شخص جو صدقہ جب کرتا ہے تو اس کے وہ دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو، ایسے شخص کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے۔ اب کئی دفعہ جب ہم ایسی بات پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ تو کیا ہم بتائیں، مطلب نہ، ہاں اس صورت میں آپ بتا سکتے ہیں جب آپ کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اگر میرے بتانے سے دوسرے انکریج ہوں گے اور وہ بھی اللہ کی راہ میں دیں گے تو آف کورس آپ بتا سکتے ہیں، اس کا بھی اتنا ہی ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن اگر آپ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ میں دیکھو میں تو اتنا صدقہ کرتی ہوں، ہر ایک کو بتاتے رہو گے اور دینے والے کو بھی بتاتے رہو گے تو آف کورس پھر تو نہیں نا بات بنتی ہے۔ تو ایسا شخص جو صدقہ دیتا ہے اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہیں پتہ چلتا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ایسا شخص جس نے تنہائی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کیا اور اس کے آنسو نکل آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے، خشیت الہی کہتے ہیں نا، تو اس میں بھی مجھے لگتا ہے ہم سارے آ ہی جائیں گے کیونکہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب یہ کئی دفعہ ہمارے رونے پتہ کیا ہوتے ہیں، جب ہماری اپنی کوئی مصیبت ہوتی ہے یا پاک پروردگار کوئی غم آتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے تو پھر رونا تو آنکھوں کے اوپر ہی لٹکا ہوتا ہے نا ہم لوگوں کا، تو پھر تو بہت رونا آتا ہے، لیکن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت میں، یا پھر اس لیے کہ یا پاک پروردگار مجھے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا، میری زندگی میں قرآن کھلا تو مجھے پتہ چلا کہ یا اللہ ہم نے کتنی غلطیاں کی، تو اللہ خشیت الہی سے
आंसू जो गिरता है ना, देखिए एक हदीस हमने पढ़ी थी ना कि आंसू वो आंख से गिरता है लेकिन वो ज़मीन पे भी नहीं गिरता, कि फरिश्ते अपने हाथ आगे कर लेते हैं और उसको थाम लेते हैं। और जहाँ पे भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत या खशियत इलाही से जो आंसू जहाँ भी लगा होता है ना, उस जगह को आग नहीं दोज़ख की छू सकेगी। अल्लाह अकबर। सहाबा करते थे ये, बल्कि मैं भी करती हूँ, कभी ऐसा होता है तो पूरे मुंह पे मल लेते हैं कि या अल्लाह, मतलब वो बड़ा प्यारा लम्हा होता है, क्योंकि एक तरफ तो अल्लाह से मोहब्बत का होता है आलम, एक तरफ स्पेशली ये होता है कि जब आप अकेले होते हैं, अकेले अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बातें कर रहे हैं, तो उस वक्त ऐसे लगता है कि अल्लाह मुझसे क्या क्या हुआ था पहले, या अल्लाह आप मुझे माफ़ कर देंगे, मुझे पता है आपने मुझे माफ़ कर दिया। तो वो मोहब्बत में जब आंसू गिरते हैं ना, तो वो फिर होता है कि सारी जगह पे, हाथों पे भी लगा लो, सारी जगह पे लगा लो। तो ये बड़ी प्यारी सी हदीस थी। मैंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो इस रास्ते पे चले होते हैं ना, वो किसी ना किसी लेवल पे कोई ना कोई एक चीज़, दो चीज़, तीन चीज़ कर ही रहे होते हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें क़यामत के दिन अपने अर्श के साए तले रखेंगे। तो आइए हम अपने रेगुलर सबक की तरफ आते हैं। हम कर रहे थे सूरत यूसुफ, और सूरह यूसुफ की आज करेंगे आयत नंबर 17। सूरह यूसुफ इतनी प्यारी सूरह है ऑनेस्टली, कि एक एक आया में इतने सबक हैं कि अगर हमें उनकी डेप्थ समझ आ जाए ना, तो फिर तो कमाल ही हो जाएगा कि ये सूरह ख़त्म होते होते हमारे अंदर से हर चीज़, जैसे पाक नहीं हो जाता बंदा, वैसे हो जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमें इतने बड़े सबक क्या दिए थे। हमने पढ़ा ना कि उनके भाई जो थे, 10 भाई थे, उनको हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम से क्या था, हसद हो गया था ना, क्योंकि उनको ये लगता था कि बाप उनसे ज़्यादा प्यार करते हैं। तो यहाँ पे एक बात आप गौर करनी है अपने, कि माँ बाप जो होते हैं ना, गलती से कई दफ़ा ऐसा कर जाते हैं। हज़रत याकूब ने नहीं किया था, मैं आपको दूसरे एंगल से इस बात को समझा रही हूँ कि कर क्या जाते हैं, वो एक बच्चे के सामने दूसरे की तारीफ करना शुरू हो जाते हैं। उसकी वजह से ये होता है कि एक बच्चे में जेलसी आ जाती है कि मेरे माँ बाप तो उसको ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, उससे ज़्यादा प्यार करते हैं, तो उससे भी हसद आ जाता है। तो खैर यहाँ पे जो बात थी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मुझे और आपको क्या सिखाई है कि हसद जो है वो किस तरह से इंसान को इतना पागल बना देता है कि वो दूसरे इंसान की जान लेने तक भी आ जाता है। अब होता क्या है, आज हम थोड़ा सा ना हसद को देखेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे, क्योंकि ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर ये हमारे अंदर है, तो अगर ये है तो फिर और कोई चीज़ नहीं आएगी, ये हमें तबाह कर देगा। अब होता क्या है, देखिए अगर मैं अपने आप से, फॉर एग्जांपल मुझे कोई कहता है, मैं ये कहूँगी ना कि नहीं, हाँ ये तो बहुत बुरी बात है और हसद तो होना ही नहीं चाहिए, कितनी बुरी बात है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी इसके लिए इतनी इतनी बड़ी बड़ी बातें वईद बताई है कि ये होगा वो होगा, मेरे में तो नहीं है, राइट। ऐसे हर कोई अपने आप से ये आज क्वेश्चन करे पहले डिटेल जानने से तो उसका आंसर यही होगा कि मेरे अंदर हसद नहीं है। अब होता क्या है कि जैसे आप देखें कि फॉर एग्जांपल आप कहीं पे जॉब करें, मैं आपको स्टोरीज छोटी वाली में समझाने की कोशिश करती हूँ ताकि हम अपने आप को एनालाइज कर सकें कि कहीं ये हसद मेरे अंदर तो पेनिट्रेट नहीं हुआ और मुझे पता ही नहीं है। क्योंकि इतनी बड़ी बात है कि जिसके अंदर हसद होता है, होता क्या है कि ये शैतान, अब देखिए दिल है ना, दो ही चीज़ें, दिल जो है उसके अंदर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नूर होता है, राइट। अल्लाह से ईमान जो है ना, उसकी जगह रहने की कौन सी है, दिल है। और वही शैतान का वसवसा जो है ना, वो भी दिल के अंदर ही होता है, एक ही जगह रहने की। तो आपने इस बात को बहुत गौर से आज सुनना है और समझने की कोशिश करनी है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें क्या बताया, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला का और हदायत का एक रास्ता है, सीधा रास्ता है, ठीक है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया कि जो साइड पे उसके रास्ते जाते हैं ना, कि इतने रास्ते होते हैं, सम टाइम क्या होता है कि क्योंकि हम सीधे रास्ते पे फॉर एग्जांपल जा रहे हैं, अब दिल है ना, दिल अल्लाह सुब्हानहू व तआला के नूर से बंद है। अब उसके अंदर बेशुमार दरवाजे हैं जिसमें शैतान नॉक करता रहता है, नॉक करता रहता है। अब जिसके दिल में अल्लाह का नूर है, उसमें फरिश्ते हैं, अल्लाह के इल्का करें, वहाँ पे शैतान नहीं आ सकता। रीज़न क्या है, अब देखिए अगर फॉर एग्जांपल आप किसी रास्ते में जा रहे हैं, कहीं पे जा रहे हैं, कोई भूखा कुत्ता है वो पीछे आ रहा है आपके, तो आप उसको धत्कारेंगे ना ऐसे ऐसे करके, तो वो चला जाएगा, उसको पता है इधर से कुछ नहीं मिला। लेकिन अगर आपके हाथ में कोई हड्डी है या गोश्त है और आप भूखा कुत्ता है, आप उसको धत्कारेंगे ना, तो वो आप पे हमला कर देगा कि मुझे खाना दो, राइट।
शैतान जो है ना वो बिल्कुल इस कुत्ते की एग्जाम्पल है कि अगर ऑलरेडी हमारे अंदर शैतान की चीजें हैं तो वो हमें वो निकलने नहीं देता, वो हमें पता ही नहीं होता कि हमने कितने आराम से अपने अंदर पाली हुई है, और वो फिर हमले पे हमला करता है और इंसान को डिप्रेशन में ले जाता है, उसको सैडनेस में ले जाता है, उसको तकलीफ में डाल देता है। अब जो दिल है अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो हमें दिया वो एक बंद मतलब जैसे होता है ना कि एक छोटा सा खूबसूरत सा घर है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू तआला का नूर है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताया कि इसके ये उसके बेशुमार दरवाजे भी हैं। अब क्योंकि जब हमारी ज़िंदगी में कुरान नहीं खुलता, हमें उन दरवाज़ों का पता ही नहीं है। अब मेरा घर है फॉर एग्जांपल, मुझे ये पता है मैं दरवाज़ा क्यों बंद करती हूँ, मुझे पता है अगर खुला होगा तो कोई चोर आ सकता है, कोई बंदा अंदर घुस सकता है। हम दरवाजे बंद रखते हैं ना घर के, और फिर रात होती तो अच्छे से लॉक करके रखते हैं कि कोई आ ना जाए। इसी तरह से जब हमें ये पता होगा कि हमारे ईमान वाला दिल, हमारे नूर वाला दिल जो है वो शैतान कैसे पेनिट्रेट होता है, तो हम उन दरवाज़ों को बंद रखेंगे। अब उस दरवाजे में से एक दरवाज़ा जो है, अब मैं इंशाल्लाह आपको इसकी और डिटेल जहाँ पे आएगी, क्योंकि ये इतना खूबसूरत टॉपिक और इतना लंबा टॉपिक है कि इसी पे मेरा ख्याल है 2-3 क्लासेस ख़त्म हो जाए। कि अब शैतान का एक दरवाज़ा आप सोचे हसद है। अब उसने वो नॉक कर रहा है, हम सोच रहे हैं कि हम हसद नहीं कर रहे। अब आप ये देखिए कि फॉर एग्जाम्पल 2-3 एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि जैसे जब सास ससुर बूढ़े हो जाते हैं ना, यूजुअली वो किसी एक बच्चे के घर में फिर रहना होता है, उनको अकेले नहीं रह सकते, तो वो जिस बहू के पास रहते हैं ना, होता क्या है कि वो सारा वक्त, और ये अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि वो जिसके पास रहते हैं ना उसको उसकी तारीफ नहीं करेंगे, वो जिसने नहीं रखा होता फॉर एग्जाम्पल उसकी तारीफ कर रहे होंगे कि वो तो इतनी अच्छी है, वो तो आगे से मुझे जवाब भी देती है, ये तो ये नहीं करती, ये मेरा ये काम नहीं करती, और वो कहती है मैं सारा दिन तो इनके काम करती हूँ, इनको हेल्प भी कर रही हूँ, उनका सारा कुछ कर रही हूँ। और दिस इज़ वेरी कॉमन। इससे क्या होता है कि वो दूसरे के लिए हसद पैदा हो जाता है कि देखो कंपैरिजन आ जाता है ना। अब देखिए बच्चों के साथ जब हम उनके दोस्तों को कंपेयर करना शुरू करते हैं कि देखो फलां का बच्चा तो ये कर रहा है, तुम ये नहीं करे, फलां ये कर रहा है, बच्चों में वो भी जेलसी आ जाती है। फिर अब देखिए कोवर्कर्स, हम जॉब अगर करते हैं कहीं पे, और ये मैंने अपनी आंखों से आए दिन मैं देखती हूँ, जब मेरे जो वर्कर्स हैं समटाइम ये होता है कि एक नई बच्ची आई है जॉब के लिए और वो अग्रेसिव भी है, वो मेहनती भी है, अचानक क्या होता है कि उसकी प्रोडक्टिविटी ऊपर चली जाती है, और जब उसकी रिपोर्ट जाती है ग्रुप में तो एकदम से पता चलता है कि शी इज़ डूइंग वेरी गुड। तो वो जो पुराने एम्प्लॉय होते हैं वो उससे जलना शुरू हो जाते हैं कि ये क्या मुसीबत आ गई है इसकी वजह से, तो हम नंगे होना शुरू हो गए, और ये एक मुकाम आता है। इसी तरह से आप देखिए कि बहुत सी जगह देवरानी जेठानी का जो मैंने आपको बताया वो भी हो जाता है। वो वैसे ही अगर माँ बाप नहीं भी साथ रहते, कंपटीशन आ जाता है। जैसे अल्लाह ना करे जिनके घर में 2 बीवियां जिनकी होती हैं उनमें जेलसी होती है बहुत ज़्यादा। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स कि आप सोचे, अकेले में आप सोचे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, अपनी सिचुएशंस क्रिएट करें कि अगर ये सिचुएशन होती है तो मैं क्या सोचती हूँ। अगर देखिए अगर एक ही तरह के अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमा दिया ना, बता दिया था कि जो नेमतें दिए गए हैं ना उनसे हसद होगा, क्योंकि हम बताते हैं लोगों के सामने, रखते हैं अपनी सारी चीज़ों को। तो जिसके पास नहीं होता, जिसके पास फॉर एग्जांपल औलाद है, वो अपनी बच्चों की कामयाबी की बार बार तस्वीरें बता रहा है, अपनी उनकी कहानियाँ सुना रहा है, उनकी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। अब जिनकी नहीं है डेफिनेटली वो बेचारे ऑलरेडी मुश्किल में होते हैं, तो उनके दिल में से ऐसी चीज़ें निकलना शुरू हो जाती हैं। तो ये हसद जब हमारे दिल के अंदर जाता है ना, दरवाज़ा अब खुल गया। शैतान ने इसको नॉक कर करके कभी एक चीज़ खूबसूरत करके दिखाई, कभी दूसरी बड़ी बड़ी करके दिखाई कि देखो ये ऐसे है, ये ऐसे है, और हम उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं क्योंकि हमारे पास दूसरी तरफ की नॉलेज नहीं होती। इसीलिए तो कहते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे इल्म नाफी अता कर, कि मैं जो कुरान पढ़ रही हूँ तो मुझे अमल करने वाला बना दे, कि मैं को नहीं ऐसी बात नहीं मुझे सोचनी चाहिए, सोच पे पैरेवाई लगा दे। अब क्योंकि अल्लाह का नूर था दिल में, वहां पे जब शैतान घुसा ना तो नूर चला जाता है। एक जगह पे 2 चीजें नहीं रह सकती हैं। फिर देखिए शैतान जो है ना ये अंधेरे हैं, वो जब आता है दिल के अंदर तो वो सारी चीजों को जैसे क्लियर नहीं होती ना,
بندہ سیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے ایسی چیزیں، کیونکہ اب وہ دل میں وہ تو حکمرانی کرنا شروع ہو گیا کہ اب ایک حسد کے پیچھے اس نے اتنی چیزیں، اور پھر انسان کا وہ جو کھڑکیاں دروازے کھلنا شروع ہوتے ہیں نا، شیطان کیسے آتا ہے؟ اب دیکھیں دروازوں میں بہت سے ہیں، میں آپ کو کچھ دروازوں کا بتا دیتی ہوں. جیسے غصے کی حالت میں انسان جو ہوتا ہے وہ شیطان کے ایسے ہاتھ میں آتا ہے جیسے وہ فٹ بال نہیں ہوتا کہ وہ کک کرے اور جہاں بھی اس کو لے جانا چاہے وہ لے جائے. جب انسان غصے میں ہوتا ہے وہ کیا بول دیتا ہے، بعد میں اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے غلطی سے یہ کہہ دیا. یہاں تک کہ دیکھیں طلاق کا زیادہ تر آپ دیکھیں غصے کی حالت میں ہی ہوتا ہے. اس وقت شیطان وہ سارے کام کراتا ہے، لڑائیاں جھگڑے کرانا، یہ سارا کچھ. اس کے بعد چغلیاں لگانا جیسے ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. آپ سوچیں کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر ہم بعد میں جب سوچتے ہیں تو کہتے ہیں ہاں یہ تو چغلی ہو گئی نا، چلو منہ سے نکلی، سن کے ہی آگے تھے تب بھی غلط کیا نا. پھر دیکھیں جب عورت اور مرد اکیلے ہوتے ہیں، وہ بچیاں جو جوان ہیں اسپیشلی، جب وہ کہتی ہے نہیں وہ جسٹ اے فرینڈ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب بتا دیا کہ جب دو مرد اور عورت اکیلے ہیں نا تو اس کے بیچ میں شیطان ہوگا. وہ شیطان جو ہے نا وہ وسیلے کا بیسیکلی ان دونوں میں کام کر رہا ہوتا ہے. وہ ایک کے دماغ میں القاء کرتا ہے، وہ جھوٹی اس کی بات اس کے کان میں ڈالے گا، اس کے ڈالے گا، یہاں تک کہ وہ غلط کاموں میں انوالو ہو جاتے ہیں. ہرس کرنا، لالچ دلوانا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ دیکھیں جب یہ اگر آتی ہے نا تو کہاں پہ آئے گی؟ ہمارے دل کے اندر آتی ہے. اور دل جو ہوتا ہے وہ پھر سیاونا شروع ہو جاتا ہے. ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ہائے نماز تو پڑھ رہے ہیں، عبادت بھی کر رہے ہیں، پھر سیڈنس کیوں ہے، پھر تکلیف کیوں ہے؟ سیڈنس جو ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہ بتا دیا کہ اللہ کے ولی کو نہ حزن ہوگا نہ خوف ہوگا. اللہ کا لفظ ہے خبردار ہو جو. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. کتنی بڑی بات ہے. اب صرف اسی ایک بات پہ رک جاؤ تو خدا کی قسم دل پھٹ جاتا ہے کہ یا پاک پروردگار اتنی بڑی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دی، تو پھر کاہے کا خوف ہے، کاہے کا حزن ہے، کاہے کی تکلیف ہے، پھر سیڈنس کیوں ہے؟ تو یہ آج یہ بتانا ضروری تھا. سورہ یوسف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی چیز بتائی ہے کہ نکالو اپنے دل سے، مت اس کو پٹیاں لگا لگا کے اندر رکھو کہ نہیں میں تو نہیں یہ کرتی ہوں، میں تو نہیں یہ کرتی ہوں. کرتے ہیں ہم لوگ. میں اب جب یہ لیکچر آنیسٹلی پڑھی تھی، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ سب سے پہلے سورۃ البقرہ میں جب منافقین کا پڑھا تھا تو قسم سے لگتا تھا کہ ہائے یہ بھی تو ہم کرتے ہیں، ہائے یہ بھی تو کر رہے ہیں، یہ بھی تو کر رہے ہیں. تو پھر اللہ کا لاکھ شکر تھا کہ یہ احساس ہوا کہ ان کو نکالنا ہے اندر سے. یہی تو جہاد ہے. یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دو انگلیوں کے درمیان میں دل ہے، تو دل وہ پھراتے رہتے ہیں. تو وہ یہی ہوتا ہے کہ کبھی شیطان حملہ کرتا ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی ہے ہم اس کو کاؤنٹر کرتے جاتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں اللہ کی تسبیحات کرتے رہو. ایک جگہ پہ دو چیزیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. جب ہم تسبیحات کرتے ہیں شیطان نہیں آ سکتا. جب ہم ان چیزوں سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے کہ نہیں مجھے یہ نہیں کرنا، یہ تو شیطانی کام ہے، یہ نہیں کرنا، یہ تو دل کا دروازہ کھل جائے گا، وہ گھس جائے گا اندر. تو لٹرلی آپ جیسے ایک مووی دیکھ رہے، ایک ڈرامہ دیکھ رہے نا، اس طرح سے ویژولائز کیا کریں کہ شیطان کیسے کیسے حملے کرتا ہے. اچھے بھلے کامیاب ترین انسانوں کو اتنے حزن میں ڈال دیتا ہے، اتنے خوف میں ڈال دیتا ہے کہ وہ ڈپریشن میں جا کے بس ضائع ہو جاتے ہیں. اور آج کل تو دیکھو، جیسے میں نے پہلے بھی آپ کو میرا خیال بتایا تھا کہ چھوٹے بچے جتنے ڈپریشن میں جا رہے ہیں، یونیورسٹیز میں اوپن انہوں نے کر دیا، فری کنسلٹیشن کر دی ہے کہ بچے اتنے زیادہ ان کے اندر خوف، اتنا اندر ڈر ہو گیا کہ وہ ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے. کیونکہ ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نے نہ خود قرآن کھولا تھا نہ ہمیں بچوں کو بتانا. یہ ساری چیز ہمیں اگر ہم اپنے بچوں کو سمجھا سکیں کہ بیٹا یہ چیزیں ہوتی ہیں جس سے ہمارے زندگیوں میں اندھیرے آ جاتے ہیں، ہمیں ان کو نہیں اپنے اندر پیدا کرنا، ہمیں لوگوں سے جن کی کامیابیاں دیکھ کے ہم نے خوش ہونا ہے. اور دوسری طرف بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ توفیق عطا کرے کہ جو لوگوں کے سامنے پھینک کے ظاہر کرتے ہیں کہ دیکھو میرے تو گھر میں اتنی خوشی، میرے تو ہسبینڈ ایسے، تو یہاں سے پھول لے کے آئے تو وہاں سے پھول رکھ دیا. ہم نے وہ سارا کچھ دیکھ کے جو
बेसिकली ये होता है कि जो मॉडल्स होते हैं या इस तरह के लोग होते हैं मूवीज में ड्रामों में काम करने वाले, उनकी लाइफस्टाइल देख देख के फिर हर कोई बच्ची वही बनने की कोशिश करती है, क्योंकि वो अच्छा लगता है, देखने में लगता है कि हाय कितने मजे, वो जन्नत तो यही लग रही होती है कि यही सारा कुछ है। फिर वो वही मिमिक करना शुरू हो जाते हैं, वही लाइफस्टाइल कि अच्छा उनको ये नहीं पता चलता ये सब धोखा है। वो सिर्फ इसलिए कि उनको ये लगता है कि वाओ व्हाट अ लाइफ, कभी यहाँ सैर करने जा रहे हैं, कभी यहाँ सैर करने जा रहे हैं, उनको पता ही नहीं होता कि अंदर उनकी क्या हालत है। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी नस्लों को महफूज रखे और उससे पहले हमें महफूज रखे। माँ बाप अगर अपने आप को चेंज करेंगे तो इंशाल्लाह बच्चे चेंज होंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इसकी तौफीक अता करे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है और इंशाल्लाह जहाँ जाएगा हम इसको और समझने की कोशिश करेंगे और डिफरेंट एंगल से इंशाल्लाह इसको समझने की कोशिश करेंगे कि अब ये भाइयों में जो हसद आ गया था, इसमें एक और बात भी आप देखिए कि अक्सर ये होता है ना कि लोग कहना शुरू हो जाते हैं कि देखो वो तो पढ़ाती है, इसको तो इतना पता है, तो लुक एट उसकी बेटी को देखो, वो इस तरह की, वो तो फॉलोइंग मतलब उस तरह से उसकी प्रैक्टिसिंग मुसलमान नहीं है, उसके फलां को देखो, तो ऐसे करते हैं ना लोग। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि ये नबी की औलादें हैं, जिनके दादा भी नबी थे, जिनके परदादा भी नबी थे, उन बच्चों का ये हाल है। तो मतलब क्या तरबियत नहीं हुई थी। लेकिन हम सिर्फ यहाँ पे ये देखें कि कोशिश करते रहना है। यहाँ पे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का भी आप किरदार देखेंगे कि जब बच्चे ऐसे करते, क्योंकि एंड में भी ये ठीक हो गए थे, यही वो बच्चे थे। ये जब वो मिस्र में गए थे तो जो बनी इसराइल की नस्ल बनी थी ना, जो यहूदी फिर बाद में बने थे, तो वो इन्हीं बच्चों के, इन्हीं जो भाई थे ना, इन्हीं की नस्लों से फिर आगे वो नस्ल चली थी, इन्हीं के बच्चों के बच्चे थे वो सारे के सारे। तो आपका ये चीज भी क्लियर होनी चाहिए। अब जब ये अपने भाई को फेंकाते हैं, क्योंकि सब ने इकट्ठा फैसला किया, अपने भाई को फेंक आए थे जाके उसमें दिमाग अल्लाह अकबर, कुएं में फेंक गए थे, है ना। अच्छा जी, अब वो क्या कहते हैं, अब वो वापस आया घर में, आके कहते हैं कौलू, उन सब ने कहा या अबाना, ए अबाजान, इन्ना रहबना, के बेशक हम चले गए थे, नस्तबिक, कि हम दौड़ का मुकाबला करने के लिए निकल गए थे, व तरकना, अब ये बहाना बना रहे हैं। आप देखिए इतना घुनौना काम करके आए हैं और आके क्या कर रहे हैं कि व तरकना यूसुफा, और हम छोड़ गए थे यूसुफ को, आइंदा मताइना, कि अपने सामान के पास, फ़ाअकलहु ज़िब, तो उसको खा गया भेड़िया, व मा अंता बिमुमिनिन लना, कि आप तो हम पे यकीन ही नहीं करने वाले ना, वलो कुन्ना सादिकिन, अगरचे हम सच ही बोल रहे हो। कॉन्फिडेंस का लेवल देखें जरा, कि आके अपने बाप को ये कह रहे हैं, और बाप को भी देखे, यहाँ पे एक और गौर करने की बात है कि बाप नबी हैं, लेकिन उनके पास गायब का इल्म नहीं है। अगर उनके पास गायब का इल्म होता, उनको ये पता होता कि ये क्या एक्चुअली करने वाले हैं, क्योंकि उनका तो एक डर था ना जो वो बयान कर रहे थे, तो वो कभी अपने बच्चे को ना जाने देते। लेकिन उनको एक जैसे आम भी आप देखें कि पता चल जाता है ना ऐसी चीज़ों में कि ये उसको ले जाएंगे कहीं, उसके साथ ये ना कर दे, उनको ये डर था। अब आगे देखिए वो कहते वजाऊ, और वो लाए अला कमीज ही, उसकी कमीज पर बिदामिन कज़िब, झूठा खून लगाकर। अब इस मुकाम पे यूसुफ जो है यकूब अलैहिस्सलाम, उनको समझ आ गई थी कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कमीज, एक तो ये कि कहते हैं कि उन्होंने बकरी को ज़बह किया और उसका खून जो है वो उस कमीज पे लगा दिया। अब वहाँ पे इन्होंने क्या किया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज जब उतारी, देखें मैं वो विजुलाइज करती हूँ तो इतनी तकलीफ होती है कि बच्चे थे, लेकिन इतने भी बच्चे नहीं थे, 12 साल के बच्चे को पता लग रहा होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो अगर 10-12 साल का बच्चा एक है, उसकी कमीज उतरवाई पहले और उसको किस तरह से रस्सियों से बांध के उन्होंने फेंका था, तो उसको यकूब अलैहिस्सलाम को ये तो पता लग गया कि ये झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि भेड़िया, ऐसा कौन सा भेड़िया था जिसने पहले कहा कि अच्छा कमीज उतारो, और कमीज फटी भी नहीं है और उस पर खून लगा के ले आए हैं। और अब देखो ऐसे मामले में बाप का क्या हाल होता है, क्योंकि अब वो क्या कह रहे हैं, कौला, कहा, बल सव्वलत लकुम अनफुसकुम, अनफुसकुम को अंडरलाइन करें, अनफुसकुम अमरा, कि बल्कि अच्छा कर दिखाया तुम्हारे लिए तुम्हारे नफ्सों ने एक काम को, कि जो तुमने करना था ना
ان کو وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بیٹے کو کہ جو کام تم نے کرنا تھا تم نے کر لیا، تمہارے نفس نے تمہیں وہ کام کرنے کے لیے اچھا کر کے دکھایا۔ اب دیکھیں یہاں پہ ہم یہ غور کریں کہ اکثر ہم تو یہ پڑھتے ہیں نا کہ انسان نے یہ غلط کام کیا، جیسے میں ابھی آپ کو بتا رہی تھی حسد کا، کہ شیطان نے کروایا تھا۔ میں کہتی ہوں اس ایک بات پہ میں کہتی ہوں میرے اللہ جی کیا کروں میں، وہ والا حال ہو جاتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنا محبت کرتے ہیں اپنے بندے سے، اپنی تخلیق سے بیسیکلی، ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں بندے اتنا گندا کام کر کے بھی تو آیا نا، تو نے نہیں کیا نا، یہ تیرے شیطان نے کرا دیا، چل تو معافی مانگ لے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پھر تم حزن میں نہ جانا، غم نہ کرنا کہ اب تو معافی نہیں ملے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ ہر چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ لا تقنطوا من رحمت اللہ والی بات ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کچھ معاف کر دیں گے، تو نے تھوڑی کیا، تو شیطان کمبخت تیرے پیچھے لگا ہوا تھا اس نے کروا دیا۔ لیکن یہاں پہ دیکھیے انفسکم، تم نے خود یہ کیا ہے۔ اب یہاں اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ رمضان کے مہینے میں دیکھیے کہ رمضان میں کیا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ وہ سارے شیطانوں کو بند کر دیا جاتا ہے۔ تو پھر شیطان اگر بند ہو جاتا ہے تو رمضان میں کیا برائیاں نہیں ہوتی ہیں، کیا غلط کام نہیں ہوتے؟ پہلے تو پتہ نہیں چلتا تھا نا، اب تو میڈیا اتنا اسٹرانگ ہو گیا کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ اللہ اکبر، رمضان کے مہینے میں باپ اور بیٹی کے ساتھ جو بھی اس نے ظلم کیا تھا اسی رمضان میں آیا تھا، ہم نے پڑھا تھا، اور حیرت کے مارے کہ اللہ اکبر، رمضان کے مہینے میں تو شیطان بند ہو جاتے ہیں۔ تو وہ نفس تھا جو انسان کو مجبور کرتا ہے۔ ہم کئی دفعہ دیکھیں بہانے یہ کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں ہی عادت پڑی ہوتی ہے، ہم ہی غلط کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ برائی کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے حرام کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی چیز اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، پھر بھی لذت ہوتی ہے برائی کی ایک اپنی چیز ہوتی ہے۔ اب سوچیں ذرا کہ ایسی کیا چیز ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا نہیں کہا کہ اپنی، چلو میں تو پردے کا آخر میں لے کے جاتی ہوں نا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یدنین علیہن جلابیبہن، کہ جب تم گھروں سے نکلو تو ایک بڑی چادر اپنے اوپر ڈال لو، ہے نا، لیکن سورۃ نور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا اپنی اوڑھنی اپنے سینوں پر ڈال لو، اتنی کلیئر لکھا ہوا۔ وہاں پہ تو کنفیوز ہو رہے ہیں کہ اچھا جی یدنینا کیسے تھا کیسے نہیں، ادھر تو کوئی کنفیوژن نہیں ہے نا۔ تو پھر بھی آپ دیکھیں پاکستان میں مسلمان ہیں سارے، وہاں پہ آپ دیکھیں کرتا ملے گا، دوپٹہ کوئی نہیں ملے گا، ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کوئی ایسے والے کپڑے ہیں جن کے ساتھ دوپٹے نہیں جی، وہ تو آپ کو میچ کرنا پڑے گا، آپ دیکھیں اس کی علیحدہ سے پرائس لگی ہوتی ہے، اور نہ صرف وہاں میچ کرنا، پھر دیکھتے دیکھتے آپ دیکھیں کہ پارٹیز میں آپ دیکھ لیں یوزلی لوگوں نے دوپٹے نہیں لیے ہوتے، وہ کیونکہ کرتا پہنا ہوا ہے، اور جنہوں نے لیے بھی ہوتے ہیں تو وہ بازو کے اللہ معاف کرے، پہلے میں بھی کرتی تھی ایسے جب نہیں پتا تھا، کہ دوپٹہ لیا ایک سائڈ سے ادھر کیا، دوسرے سائڈ سے ہاتھ پہ لٹکا کے وہ جس طرح فیشن کے طور پہ لٹکایا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ تعالیٰ، اسی لیے میں جب بولتی ہوں نا قسم سے دل میں سے نکلتا ہے کہ کیسے دوسروں کے اندر ڈال دے کہ بس زندگی میں ہی اللہ سے توبہ کرنے والے بن جائے۔ نہیں پتا تھا نا تو کوئی بات نہیں، اللہ معاف کر دے گا، لیکن پتہ لگ گیا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت بھی دے کہ ہم شیطان کے پھر شیطان اس لیے بولتی ہوں نا کیونکہ ہمیں عادت ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ میں جو بات آپ کو یہ بتا رہی ہوں، آخر یہ کیوں اتنا مشکل ہے، کیوں ہم لوگ، جیسے میں مہندیوں کا کہتی ہوں، کسی نے چھوڑی ہیں، واللہ گنتی پہ آپ لے لیں گے نا اپنے اراؤنڈ جاننے والوں میں، تو ہاں اس نے جب اس کی زندگی میں قرآن کھلا تھا تو ان کو سمجھ آئی۔ کئی تو ہم بہانے بھی تو کرتے ہیں نا، خامد کا بہانہ تو بچوں کا بہانہ تو یہ وہ، اور کئی دفعہ اوریجنل بھی ہوتا ہے، ڈرتے بھی تو ہے نا ہم انسانوں سے۔ تو اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا نفس جو ہے نا ہمیں بالکل وہی سٹوری کرا رہا ہوتا ہے جو بنی اسرائیل نے سورۃ البقرہ میں گائے کے ساتھ کیا تھا۔ اتنا مشکل کر دیتے ہیں، اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ کرنے کو مطلب ایسے لگتا ہے کہ وہ تو پھر میں کہتی ہوں اچھے تھے انہوں نے آخر میں کر دیا تھا، ہم تو آخر میں آتے ہی نہیں ہے نا۔ کسی گھر میں آپ دیکھ لیں، مجھے آج کل تو شادیوں کا سیزن ہے آنیسٹلی، کیونکہ اتنا ٹاپک یہ ڈسکس ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ مجھے یہ ہوتا ہے جب بھی مجھے کوئی کہہ رہا ہوتا ہے، لو ونز ہی کہہ رہے ہوتے ہیں اراؤنڈ لوگ جو ہے درس کے لیے، تو میرا پہلا کویشچن ہوتا ہے کہ آپ اس دن درس کے بعد آپ لوگ وہ جو مایوں رکھتے ہیں اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، پہلے آپ مجھے یہ بتائیں۔
اچھا میں تو یہاں تک تھی پوچھ رہی تھی. دیکھیں انسان لرن کرتا ہے نا زندگی میں, ایوری ڈے آپ نئی سے نئی چیز سیکھتے ہیں, اور یہی تو زندگی ہے. تو ون آف مائی فرینڈ شی سیڈ کہ عائشہ میں پہلے ان سے یہ پوچھتی ہوں کہ مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ مہندی کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ نے مکس کرنا ہے, وہاں پہ ڈانسز ہیں, میوزک آن ہے, لڑکے لڑکیاں ڈانس کر رہے ہیں, تو میں درس پہ نہیں جاتی. اچھا پہلے میرے ذہن میں کیا ہوتا تھا کہ نہیں جانا تو ضرور چاہیے, اللہ کا پیغام ہے, اسی بہانے دیتے ہیں. بعد میں پتہ ہے ذہن میں کیا آیا, جب ہم آپس میں ڈسکس کیا, وہ لوگ جو آلریڈی یہاں پہ ہیوسٹن میں درس دیتے تھے, انہوں نے یہ کہا کہ دیکھو عائشہ, شیطان ان لوگوں کو تسلیاں دے دیتا ہے کہ تم نے اللہ کو خوش کرنے والا کام کر لیے, اب تم جو دل چاہتا ہے کرو. تو وہ غلط بات ہے, دس از اے رانگ میسج. اگر ہم منع کر دیں گے ان کو کہ نہیں, آئی ایم سوری, اگر آپ نے ایسے کرنا ہے تو میں نہیں آ رہی ہوں, تو اٹس اے ویری بگ میسج ان لوگوں کے لیے کہ جو ایسے کام کرنے والے ہیں, کیونکہ مسلمان ہی تو ہے نا, ہم غیر مسلمانوں کو تو نہیں یہ بات کہہ رہے نا. تو وہ میسج بھی بہت اسٹرانگ ہوگا. اگر کوئی نہیں جائے گا, سب منع کر دیں کہ ہم سوری, اگر ایسے ہے تو میں نہیں درس دینے آ رہی ہوں, تو ان کو کتنا بڑا میسج ملتا ہے. تو دین آئی انڈرسٹینڈ, ہاں یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ, پہلے میں ایسے نہیں سوچا تھا. تو دیر از اے لاٹ آف تھنگز الحمدللہ. وہ کہتے ہیں نا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہمیں لگتا ہے کہ او ماشاء اللہ ہمیں تو اتنی سمجھ آ گئی ہے, پھر مقام آتا ہے لگتا ہے ابھی تو کچھ بھی نہیں آیا, ابھی پھر ہم واپس اسی لیول پہ, اچھا پھر سے کوشش کر رہے ہیں, پھر سے لگ جاتے ہیں. تو جیسے کل پارٹی میں مجھے کسی نے پوچھا کہ آپ جب کلاس دیتی ہیں تو آپ کتنی دیر پڑھتی ہے. ایسے کتنی دیر پڑھتی ہیں, صرف پڑھتی ہوں. اگر 7ویں دن کی کلاس ہے نا, اگر فار ایگزامپل ہماری ہیوسٹن کے 11 بجے ہیں, تو 10:59 تک میں صرف پورے 7 دن یہی پڑھ رہی ہوتی ہوں. اور مجھے شوق بھی ہے, میں پڑھتی ہوں, دل سے پڑھتی ہوں, مطلب مجھے شوق ہے تدبر کرنے کا. میں سوچتی ہوں ایک ایک آیا کو لے کے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کیا حکم دیا ہے, تو پھر بہت مزہ آتا ہے پڑھنے کا. تو یہی باتیں میں آپ کو اس لیے بھی بتاتی ہوں کہ انشاءاللہ ہم سب کی زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے, ہم داعیے دین ہے جو سیکھ رہے ہیں, ایک دن آپ لوگوں نے بھی داعیے دین بننا ہے. تو یہ مرحلے ہم لوگوں کی زندگیوں میں آئیں گے, اور ہم کیسے کیسے فیصلے کرتے ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اچھا جی, اب انہوں نے کیا کہا تھا کہ تمہارے اپنے نفس نے, تمہاری اپنی جانوں نے اس کو اچھا کر کے دکھایا, تم یہ کام کر رہے ہو, تو ہمارے نفس کیسے ہمیں برباد کرتے ہیں, ہم یہ دیکھا تھا. اب آگے سے کیا کہتے ہیں, فصبر جمیل, تو بس صبر ہی اچھا ہے. صبر جمیل پتہ ہے کس صبر کو کہتے ہیں, جس میں واو ویلا نہ ہو. اب ہمیں بھی یہ پتہ ہے, ہم ایز اے مسلمان ہم کہتے ہیں کہ صبر میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ آ جاتے ہیں. تو وہ صبر کون سا ہوتا ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ساتھ آ جاتے ہیں, جو پہلے وقت کا صبر ہوتا ہے. وہ نہیں ہوتا کہ پہلے آپ نے واہ ویلا مچا دیا, پہلے چیخ لیا, دوسرے سے لڑ بھی لیا, کچھ اب سمجھ آئے کہ اب کچھ نہیں کر سکتے, چلو اب میں صبر کرتی ہوں. وہ صبر نہیں ہوتا. صبر پہلے وقت کا صبر ہوتا ہے, جس میں شکایت نہیں ہوتی ہے, جس میں بس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا پہ راضی, جس میں اللہ پہ توکل کی انتہا ہو جاتی ہے. وہ صبر بن جاتا ہے جو پھر ڈھل جاتا ہے اس چیز میں جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تسلیاں بھیج دیتے ہیں. کئی دفعہ آپ دیکھیں اتنا مشکل وقت آتا ہے نا, تو دیکھنے والا کہتے ہیں فار ایگزامپل دے نو کہ یہ مشکل سے گزر رہی ہے, تو وہ پوچھتے ہیں کہ تمہیں مطلب پریشانی نہیں ہے, تو دوسرا بندہ کیا جواب دیتا ہے, نہیں پریشانی ہے, لیکن ادھر سکون ہے, ادھر چین ہے, ادھر کوئی نہیں ہے, ادھر بس ایک عجیب سی خوشی بھی ہے, غم تو اپنی جگہ ہے کہ میرا اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے ساتھ ہیں اس وقت, کیونکہ جس کے پاس غم آ جاتا ہے نا, اس کے پاس تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ویسے ہی آ جاتے ہیں, فرشتے نازل ہوتے ہیں, اس کے دل میں اللہ کا نور آ جاتا ہے. تو ہر چیز کو پھر وہ اسی اینگل سے دیکھتے ہیں. اب دیکھیں آپ میں سے جس کے گھر میں, کیونکہ سورہ یوسف ہے نا, تو غم سے نکلنے کو دل نہیں چاہ رہا کہ مطلب غم میں کیا کیا چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. اب سوچے بعض لوگ ہیں, مجھے اپنی ایک اسٹوڈنٹ یاد آ رہی ہیں کہ ان کے 3 بیٹے ہیں, اور تینوں کے تینوں اللہ اکبر بیمار ہیں وہ بچے, تو اتنی صابر ہے جس کی کوئی حد نہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ دیکھیں رسول اللہ نے کیا بتایا تھا کہ جب ہم کسی بیمار کی تماداری کے لیے جاتے ہیں تو 70,000 فرشتے ہمارے ساتھ جاتے ہیں, جو صبح سے رات تک مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. تو اگر گھر میں کوئی بیمار ہے, چھوٹا ہے, بڑا ہے, ماں باپ بزرگ ہیں, یا ساس سسر ہے, یا کوئی بھی, آپ سوچیں کہ اس گھر میں فرشتے کیسے نازل ہوتے ہیں.
اس گھر میں فرشتے ہوتے ہیں. آپ جب ان کے ساتھ ایک مسکرا کے بھی بات کرتے ہیں تو آپ درجات دیکھیں کتنے بلند ہوتے ہیں. ہمیں کہیں ادھر ادھر نیکیاں کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ہمارے گھروں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رحمتوں کے دروازے کھولے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی مشکل کو مشکل نہ سمجھے. اگر آپ اس کو اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ زندگی تو ختم ہی ہو جانی ہے، کتنی کو رہ گئی ہے بیکار فضول کی. اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، لیکن کیا مطلب، ختم تو ہونی ہے. تو اس کا سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ وقت ہے. اس وقت کو میں کیش کروں اور میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جب جاؤں نا، وہ جو دن اتنا بڑا ہوگا اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اپنے عرش کے سائے تلے رکھیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے نور کے ممبروں پہ جگہ دیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دیں گے. کیونکہ ہر مشکل میں، مشکل تو آنی ہے. امتحان میں بیٹھے ہیں تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ مشکل نہ آئے؟ ہر طرح کا کویسچن آنا ہے. صبح شروع ہوتے ہیں جب بستر سے اٹھتے ہیں اللہ اکبر کی آواز سن کے، اور رات تک پیپر دیتے دیتے آنکھ لگ جاتی ہے. اور اس میں اگر بندہ اپنی ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں اللہ سے بات کرے. کسی سے بات ہو رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ میں چاہ رہی تھی کہ میں تمہارے پاس آ جاؤں تھوڑی دیر کے لیے، ایسی بات کروں گی. تو میں اس کو ایسے سمجھانے کے لیے کہہ رہی تھی کہ اللہ سے بات کرو. جب اللہ سے جب بات کرتے ہیں نا، دیکھو فار ایگزامپل میں کوئی ایک اس کی دوست ہوں جس کو ابھی اتنا نہیں پتا، اس کی بات سنوں گی، پھر اس کی بات کہیں اور کر دوں گی. عورتیں جو ہوتی ہیں نا، سبھی عورتیں، آپ بھی عورت میں بھی عورت ہوں، ہمارے گھر جو ہوتے ہیں نا، وہ جیسے مرغی نے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھ کے نہیں سنبھالا ہوتا، اس طرح سے رکھا ہوتا ہے. پھر جب شادیاں ہوتی ہیں، دوسرے گھر انوالو ہوتے ہیں، گھروں کی باتیں بھی باہر چلی جاتی ہیں، تو تھوڑی سی ڈسٹربنس آنی شروع ہو جاتی ہے. بعض لوگوں کو وہ مطلب وہ ہینڈل نہیں کرنی آتی بیسیکلی سچویشن. پھر سیڈنس ہو جاتی ہے. پھر کبھی ہم گھر کی بات کوئی ایسی بتا دیں گے کسی کو، وہ دوسروں کو بتا دے گی تو کسی کو بھی پسند نہیں ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بات کرے نا تو وہ تو بات کسی کو نہیں پتہ چل سکتی ہے. ہمیں تسلی نہیں ہوتی. کئی دفعہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہائے میں تو پھٹ جاؤں گی اگر میں نے کسی سے بات نہیں کی. یہ بھی کمبخت شیطان ہی ہمارے دلوں میں ڈالتا ہے کہ تم پھٹ جاؤ گی، تمہیں یہ ہو جگہ بتا دو تاکہ تمہاری اشتہار لگ جائے، سب کو پتہ چل جائے ہائے ہے بیچاری کے ساتھ ہی ہو گیا. یہ بیچاری کا لفظ تو ہم اتنے آرام سے چپکا دیتے ہیں نا دوسرے کے ساتھ، دل کو ٹھنڈ سی پڑ جاتی ہے کہ چلو جی یہ بھی بیچاری ہو گئی ہے نا. اللہ اکبر. دیکھیں یہاں پہ نا میرا دل نہیں آنیسٹلی چاہ رہا کہ میں آگے نکلوں. اتنی اس میں ڈیپتھ ہے ان آیات میں اور اس ٹاپک میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بس قبول کر لے اور ہمیں اس کی سمجھ آ جائے. اللہ ہمارے نی حق کا حقاً ورزقنا اتباہو و آرنا باطلا باطلا ورزقنا اجتنابہ. والی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے پاک کر دے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہم قیامت کے دن پسند آ جائے. بس آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ المستعان، کہ بے شک اللہ ہی ہے جس سے، وہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ ہی ہے جن سے مدد طلب کی جاتی ہے علی ما تصفون، جو تم بیان کر رہے ہو. تو یہ توکل کی بات میں کہی تھی کہ دیکھیں اللہ سے گلا، اللہ سے بات، اللہ سے ساری محبتیں کرو، اللہ سے گلے کرو. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ جب پورا ہی اس نے کرنا ہے. انسان تو وسیلہ بنایا ہوا ہے، کوئی کرے نہ کرے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے اس کے دل میں کیا ہے. اب دیکھیں نا دعائی ہے، اگر میں بھی سارے ایک ہی طرح کی دعائی کھا رہے ہیں تو کسی کو آرام آ جاتا ہے، کسی کو نہیں آتا. شفا دینے والی تو اللہ کی ذات ہے. جب کرنا ہی اس نے ہے تو پھر پہلے ادھر ادھر گھومنے سے آف کورس دوائی ضرور کھانی ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے. میں جس اینگل سے آپ کو بتا رہی ہوں آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ، انشاءاللہ آپ کو آ رہی ہوگی سمجھ. تو اللہ سے بات کرنی ہے، یا پاک پروردگار میں جو دوائی کھا رہی ہوں اس میں شفا ڈال دے، یا پاک پروردگار میرا یہ مسئلہ ہو گیا آپ سولو کر دیں، مجھے نہیں سمجھ آ رہی ہے، مجھے نہیں پتا، مجھے آپ سولو کر دیں. اللہ کا وعدہ ہے القاء وہی کرے گا، میرے بھی کرے گا، جس نے کام کرنا ہے اس کے بھی القاء کروا کے گھر کے اندر لے آئے گا. انشاءاللہ توکل ہونا چاہیے بس. اب آگے دیکھیے آیت نمبر 19 میں وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ، تو آیا ایک قافلہ. اب وہ پھینک آئے تھے، اب وہ پھینک کے اس لیے آئے تھے کہ کوئی آئے گا اٹھا کے لے جائے گا. تو اب ایک قافلہ آتا ہے جو کہ کہتے سیریا سے مصر کی طرف جا رہا تھا. کیا ٹائم ہے؟ 42 ہوئے ابھی ہے ٹائم. فَأَرْسَلُوا، تو انہوں نے بھیجا واردہم، اپنے پانی لانے والے کو. فَأَدْلَا دَلْوَا، تو اس نے ڈالا اپنا ڈول. قَالَ، کہا یا بشرا، واہ خوشخبری، ہذا غلام، کہ یہ تو ایک لڑکا ہے.
اب وہاں پہ کیا ہوا تھا کہ وہ ایک قافلہ رکتا ہے، وہ اپنے پانی لانے والے کو، قافلے یوزلی نا اس زمانے میں وہیں رکتے تھے جہاں پہ پانی ہوتا تھا. تو بی بی ہاجرہ کا واقعہ یاد ہے نا، اب زمزم کے پاس کیسے وہ آ کے رکے تھے، تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ ٹھیک ہے تم پانی لوگے، تو اس کی وجہ سے وہ پھر پیسے دیتے تھے، اور وہ سارا جو بھی ان کا سسٹم سٹارٹ ہوا تھا. اسی طرح سے قافلے وہاں پہ رکتے تھے جہاں پہ وہ پانی دیکھتے تھے. اب انہوں نے یہاں پہ دیکھا پانی، تو وہ وہاں پہ رکا، اور وہ بندہ جب پانی لینے کے لیے گیا تو اس نے ڈول ڈالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام ساتھ نکل آئے باہر. اور جب وہ آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ تو ایک لڑکا نکل آیا. اور وہ کیوں خوش ہوئے تھے کہ کہا کہ یہ غلام ہے، وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةٍ، کہ انہوں نے چھپا لیا اس کو سرمایہ سمجھ کے. کیونکہ اس زمانے میں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی پہلی آئی تھی، اسلام سے پہلے جو انسان تھے وہ بکتے تھے، وہ سرمایہ ہوتے تھے. جو گائے بھینس نہیں بکتے ہیں، اس طرح سے غلام بکتے تھے. اور بعض دفعہ اللہ اکبر لوگ کسی بچوں کو اٹھا کے جیسے بیچ دیتے ہیں، وہی کرتے تھے. کہ آج بھی تو دیکھے نا کیا ہوتا ہے، اللہ اکبر، ہم واپس اسی دور میں ہیں. تو انہوں نے کیا سمجھا کہ یہ تو پیسے ملیں گے اس کو بیچیں گے، تو وہ سمجھ کے انہوں نے چھپا لیا اس کو. اب دیکھیے ہم بات کر رہے ہیں کس دور کی، آج سے 4000 سال پہلے کی بات کر رہے ہیں. ابھی جب میں امریکہ آئی تھی نئی تو میٹ چاہیے تھی، تو مجھے کسی نے بتایا جو پہلے سے یہاں تھی، ون آف مائی فرینڈ، انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ نا میڈ، تم جاؤ گی تو وہاں پہ میکسیکن ہی عورت ہے، تو وہ میڈ دیتی ہیں، تو تم وہاں پہ چلی جانا، تو وہ مطلب میڈ لے آنا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے، کیونکہ اتنی مشکل ہو رہی تھی، میڈ مل نہیں رہی تھی. یہ میکسیکو سے یوزلی لوگ آتی ہیں یہ عورتیں. اچھا، جب میں وہاں پہ گئی اپنی دوسری ایک دوست کے ساتھ، تو آئی واز شاک ٹو سی کہ وہ جو عورت تھی، اب تو وہ پتہ نہیں کہاں چلی گئی. آئی تھنک وہ پتہ چلا تھا کہ یہاں کی پولیس کو جیسے پتہ چلا، تو وہ پھر چھپ گئے تھے، ختم ہو گیا وہ معاملہ یا جو بھی ہے. تو وہ بیٹھی ہوئی، تو ایک ان کا بڑا سا کمرہ تھا، اور اس کے اندر نا اتنی عورتیں. اب پتہ ہے جیسے گاؤں میں نہیں ہوتا کہ کپڑے کے اندر تھوڑی سی چیزیں ڈال کے تو بند کر کے رکھا ہوتا، کسی نے وہ رکھا ہوا، کسی نے چھوٹا سا گندا سا بیگ پیک تھا، اس کے اندر اپنی چیزیں، مطلب اتنی سی چیزیں رکھی ہوئی. اور اس میں اتنی پیاری پیاری لڑکیاں پوری تیار ہوئی، اور کچھ بڑی بھی عمر کی تھی لیکن زیادہ تر چھوٹی تھی. اور آپ بلیو کریں، پوری مطلب آپ سوچ سکتے ہیں کہ 30 کے قریب وہ لوگ سمجھے کہ وہ بیٹھی ہوئی ہیں. اب لوگ جو آ رہے ہیں ان میں آدمی بھی تھے. اور یہاں پہ تو وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ کسی کی طلاق ہوگی تو اب بچے آدمی کے پاس ہیں، تو وہ آدمی میڈ دیکھنے آیا ہوا تھا کہ جو بچوں کو رکھ سکے. گمان اچھا کرنا چاہیے، میں اس لیے وہی بات کر رہی ہوں. لیکن مجھے تکلیف پتہ ہے کیا ہو رہی تھی، کہ وہاں پہ کھڑے ہو کے نا آپ پہلے دیکھو ساروں کو، اور پھر آپ پوائنٹ کرتے ہو کہ اچھا وہ میڈ چاہیے مجھے، تو وہ پھر اس کو کہتی تھی کم ہیئر جیسے کہتے ہیں. تو وہ آ جاتی تھی، تو اس کو پھر اسے دو بات کر کے، وہ میرے خیال $100 اس وقت لیتی تھی پہلی پے میں سے ان کے. تو وہ پھر اس آدمی کے ساتھ بھیج دیتی تھی کہ یہ میڈ کے کام کے لیے. وہاں پہ وہ آتی بھی وہی تھی جو میکسیکو سے آئی ہوتی تھی. اسی طرح سے وہ جو بندہ آئے وہ ساری جیسے سامان نہیں خرید رہے ہوتے بھیڑ بکریوں کی طرح، مجھے وہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، اچھا وہ والی بلا دو، اس سے انٹرویو کرا دو، اس سے یہ کرا دو. اللہ اکبر. تو کسی نہ کسی صورت میں آج بھی ہوتا ہے. ہم پڑھتے ہیں نا نیوز میں کہ آج بھی عورتوں کو سپلائی کیا جا رہا ہے، تو خدا کے لیے ڈرو، خدا کے لیے یہ نہ کرو، بچے غائب ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. تو وہی بات دیکھیں یہاں پہ جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اتنے خوش ہو گئے کہ یہ تو ہمیں مطلب مال مل گیا اگر ہم جا کے اس کو بیچ دیں گے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللہ علیم بما یعملون، کہ اللہ خوب جانتا ہے اسے جو وہ عمل کر رہے تھے. اب یہاں پہ ایک اور تسلی والی بات دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینکے، باپ کو کچھ نہیں پتا، اتنا لاڈلا بچہ کس حالت میں، اس کو اتنا تو سمجھ آ رہی تھی نا کہ اس کو کوئی پکڑ کے وہ اچھی طرح سے تو نہیں لے کے بیٹھے ہوئے تھے، اس کو چھپا رہے تھے تاکہ ان کو یہ پتا تھا کہ یہ غلام نہیں ہے. مطلب یہ نہ ہو کہ یہ بچہ گرا ہوا ہے، اس کا کوئی مالک آ جائے لینے کے لیے تو پھر ہمارا تو مال چلا جائے گا. اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا جو یہ کر رہے تھے. آج اگر ہم غم میں کتنے گہرے کنویں میں غم کے پھنسے نا، مشکلوں میں پھنسے، غلطیوں میں پھنسے، گناہوں میں پھنسے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نکال لیں گے.
کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں، کیونکہ جو گناہ ہوتے ہیں نا وہ جاہلیت میں ہوتے ہیں، بندہ اس وقت اس کو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، ایسا اس کے ساتھ چکر چل رہا ہوتا ہے، کیونکہ بچپن میں بھی اس نے کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی ہوتی. پھر اس لانگ سٹوری میں پھر اس کے اندر چلی جاؤں گی. تو یہاں پہ ہم اسی بات کو رکھتے ہیں کہ دیکھیں یہ اتنا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے جو وہ عمل کر رہے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی مدد کے لیے آ جاتے ہیں. وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ ثَمَنٍ بَخْسٍ، کہ انہوں نے بیچ ڈالا قیمت پر کم. کس کو؟ یوسف علیہ السلام کو انہوں نے کم قیمت پر بیچ ڈالا. دراہم معدودہ، درموں میں گنے چنے. وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ وہ تھے بے رغبت. کیوں بے رغبت تھے؟ اس لیے کہ ان کو یہ ڈر تھا کہ کیونکہ اب دیکھیں نا، فار ایگزامپل گھروں میں اللہ نہ کرے جیسے چوریاں ہوتی ہیں، تو کوئی چور جب سامان لے جاتے ہیں تو وہ کس قیمت پہ بیچتے ہیں؟ ان کو یہ ہوتا ہے کہ بس کسی کو پتہ نہ چل جائے، جلدی سے جو بھی قیمت مل رہی ہے ان کے لیے. تو وہ سامان اس طرح کا نہیں ہوتا جیسے انسان جن کے گھر ہوتا ہے ان کے لیے ہوتا ہے. اسی طرح سے کیونکہ یہ چوری کر کے لے کے جا رہے تھے بچے کو، تو انہوں نے ان کو کم قیمت پہ بیچ دیا. اس کے لیے ڈفرینٹ تفسیر بھی آتی ہیں. بعض میں یہ تھا کہ بھائی تھے نا جو وہ آ کے دیکھ رہے تھے، اگلے دن بھی دیکھ رہے تھے کہ یہ نہ ہو کہ مطلب کسی کو پتہ چل جائے. تو انہوں نے دیکھا کہ قافلے والوں نے اس کو نکالا ہے، تو انہوں نے جا کے اس کو کہا کہ اس کی قیمت ہمیں دو. تو یہ جو لفظ ہے نا وہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، کہ وہ بے رغبت تھے. تو بے رغبت وہ بھائی بے رغبت تھے، تو انہوں نے اس کو 20 درہم میں بیچ دیا. تو بعض دفعہ یہ بھی آتا ہے. تو اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالَ الَّذِي، اور کہا اس شخص نے جس نے اشتراہو، خریدا اس کو. اب کس نے خریدا تھا؟ اب یہ مصر کے بازار میں بکے ہیں. اب وہاں پہ عزیز مصر نے جو ان کو خریدا تھا، اب ان کی سٹوری اب یہاں سے شروع ہوتی ہے. 49 ہے ابھی تھوڑا سا ٹائم. تو ان کی سٹوری اب یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ اب یہ بک کے کہاں پہ گئے ہیں، ان کو کس نے خریدا؟ عزیز مصر نے خریدا ہے. تو انہوں نے کیا کہا؟ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِصْرَ، کہ مصر میں جس نے خریدا تھا، لِامْرَأَتِهِ، اپنی بیوی کو، اکرمی، کے باعزت کر، مثواہ، ٹھکانہ اس کا، عسیٰ، ممکن ہے، ان ینفعنا، کہ یہ ہمیں فائدہ دے، او نتخذہ، یا ہم بنا لے اسے ولدا، اپنا بیٹا. اب عزیز مصر نے ان کو جب لے کے گئے ہیں تو اپنی بیوی کو کہا. اب اچھا، اس کا نام نا زلیخا جو ہے یہ قرآن میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ توراہ میں آتا ہے. یہ کہتے ہیں تلمود میں اس کا یہ نام آتا ہے. لیکن یہ جو ایک سٹوری آتی ہے نا کہ بعد میں انہوں نے شادی کر لی تھی زلیخا کے ساتھ آ کے، تو نہ یہ قرآن میں ہے، نہ توراہ میں، نہ تلمود میں. یہ خود ہی سے بس ایک سٹوری بنی ہوئی ہے. یہ اکثر لوگ پھر کویسچن بھی پوچھتے ہیں اچھا بعد میں تو پھر کیا زلیخا نے شادی کر لی تھی؟ تو ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے. تو کہتے ہیں وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا، اور اسی طرح سے جگہ دی ہم نے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی طرف اس کی نسبت کر رہے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جگہ دی لیوسف، یوسف علیہ السلام کو، فی الارض، زمین میں، وَلِنُعَلِّمُهُ، تاکہ ہم سکھائیں اسے، من تعویل الاحادیث، کہ باتوں کی معاملہ فہمی، حکمت سکھائیں، اور خوابوں کی تعبیر سکھائیں. اب دیکھیں اس میں ہمیں خوابوں کی تعبیر بھی ہم دیکھیں گے کہ پھر بار بار ہم کہ کس طرح سے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کیوں یہ علم دیا تھا، کیونکہ اسی کے تھرو آگے جا کے انہوں نے جیل سے نکلنا تھا، اور اسی کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام دینا تھا جو بادشاہت کا ان کو ملنا تھا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو یہ تاکہ ہم سکھائیں سے تعویل الحدیث کے معاملہ فہمی اور حکمت، یا پھر آپ اس کو اس سے بھی لے سکتے ہیں. یہ میں نے آپ کو ڈیٹیل میں لاسٹ ٹائم بھی بتا دیا تھا. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ غالب علی امرہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ غالب ہے اپنے کام میں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. یہاں پہ آ کے معاملہ تقدیر کا آ گیا کہ اللہ ان کی تقدیر میں یہ لکھا ہوا تھا، ان کا یہ معاملہ ہونا ہی ہونا تھا. اب یہاں پہ ولیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں اس بات کو. تقدیر کا علم ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہی نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا تو کیا بتایا تھا کہ ان کو بھی نہیں پتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بالکل جتنا بتایا نا اتنا ہی ہمیں بھی پتا ہے. یہاں پہ آپ اب یہ والی بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے
اس کو بھی غور سے سمجھ لیں. ایک دفعہ ہمیں یہ بھی سمجھ آ جائے کہ تقدیر کیا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ جب اکثر یہ بات کرتے ہیں نا کہ جب تقدیر میں لکھا تھا تو پھر ہم کیا کریں, یہ تو ہونا ہی تھا تو پھر ہم کیا کریں. دیکھیں تقدیر جو ہے نا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. ٹھیک ہے, یہ بات تو آپ اپنے کہتے ہیں نا دل پہ لکھ لیں کہ اس بات سے پھر آپ کو اگلی ساری بات سمجھ آ جائے گی جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے, حکم نہیں ہے. تقدیر کیا تھی, ہم نے یہ بھی پڑھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب سے پہلے, کہتے ہیں انسان کیا فرشتے کیا, سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو بنایا. یہ آج ہمارے ہاتھ میں ہے, یہ اتنی بڑی چیز ہے جو ہمارے ہاتھ میں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا کہ لکھ. اس نے کہا کیا لکھوں, کہا کہ ہر چیز کی تقدیر جو قیامت تک چیز ہونی ہے نا وہ لکھ دے. اب یہ والی تقدیر جو ہے نا یہ نہیں بدلتی, جو لکھ دیا گیا, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا قلم تو اس کے بعد سیاہی سوکھ گئی, قلم اٹھا لیے گئے, اچھا جی لکھ دیا گیا. اور ہم شروع سے یہ سنتے ہیں تو اچھا جب لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم کیا کریں. اچھا ابھی آپ نے رکنا ہے. دوسری تقدیر کیا ہوتی ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں, مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ وقت کے اندر تو نہیں ہے, وقت تو دنیا کا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں. میں نے آپ کو اگزامپل بھی ایک دفعہ دی تھی کہ جیسے ایک فلم بنانے والا اپنی جب پوری فلم بنا لیتا ہے تو اس کو پتا ہے کہ یہ پورا سٹیج سے گزر کے آخر میں کیا ہوگا. ہمیں نہیں پتا ہوتا, اگر ہم فلم دیکھنے بیٹھے ہیں تو ہم تو وہ سین بائی سین ہی دیکھ رہے ہیں نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا علم, اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ جانتے ہیں کہ کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. ٹھیک ہے, یہ بھی بدلنے والا نہیں ہے. تیسری چیز کیا ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جب انسان پیدا ہوتا ہے, جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے تو اس وقت لکھ دیا جاتا ہے اس کا رزق اور اس کی موت اور اس کی زندگی, کہ اس نے کب اس دنیا میں جانا ہے اور کب اس نے قبر میں چلے جانا ہے. تو لکھ دیا, ہمیں سب کو پتا ہے. اور رزق بھی لکھ دیا جاتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہوگا. رزق میں ساری نعمتیں آ جاتی ہیں ویسے. اچھا یہ پوائنٹ پہ آپ دیکھیں, یہ بدلا جا سکتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, جب ہم نیکیاں کرتے ہیں تو ہماری عمر میں اضافہ کرتی ہیں, وہ ساری احادیث ہے. اچھا یہ والی چیز نا جب لوہے محفوظ میں جو لکھا گیا تھا نا, قلم نے لکھا تھا, اس وقت قلم نے یہ بھی لکھا تھا کہ یہ نیکیاں کرے گا, یہ چیز کرے گی اور اس کے بعد اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے گا. وہاں پہ یہ بھی لکھا ہوا تھا. اچھا یہ بھی ختم ہو گیا. اچھا اب تو یہ لکھا گیا. اب چوتھی چیز میں آپ آ جائیں کہ جو ہم لیلۃ القدر, ایک سال کی قدر جو ہے, کہ ہر سال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس رات کو, ہماری فیصلے جو اترتے ہیں تو وہ رات اسی لیے اتنی مبارک رات ہوتی ہے, اس میں ہم عبادت کرتے ہیں, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں کہ وہ جو پورے سال میں چیزیں ہونی ہے نا, ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے. میں بھی تو وہ مشکلیں نہیں آتی ہیں, وہ پریشانیاں نہیں آئیں گی, یا کچھ ہونا ہے وہ نہیں ہوگا. تو وہ اس لیلۃ القدر میں ایک سال کی قدر جو اترتی ہے وہ بدل سکتی ہے ہماری نیکیوں سے, ہمارے صدقات سے, یا ہماری ان چیزوں سے. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا, بات آپ کو کلیئر ہوگی. پھر ایک قدر ہے, کیونکہ ہم جب قدر کی بات کرتے ہیں نا, تقدیر کی بات کرتے ہیں, تو ہم وہی قدر کو سمجھتے ہیں کہ وہ تو لکھی گئی تھی, تو پھر اب ہم کر کے کیا کریں گے, تو ہم اگر کچھ بھی کریں گے تو جو لکھا وہ تو ہو کے رہنا ہے. تو وہ ایسا نہیں ہے. اچھا اب آپ دیکھیے کہ یہ جو لاسٹ بات میں کر رہی ہوں کہ ایوری سنگل ڈے صبح کے ٹائم فرشتے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات لے کے اترتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں نا, صبح پڑھو گے محفوظ ہو جاؤ گے, رات کو پڑھو گے محفوظ ہو جاؤ گے. صدقہ دیتے ہو صبح محفوظ ہو جاؤ گے. اب جو پریشانیاں آنی تھیں ہم نے دعا پڑھ لی, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ یہ ہٹا دو اس کے راستے سے, صدقہ دے دیا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہٹا دو یہ اس کے راستے سے. اسی لیے یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. یوزلی میں مدرس کو کہتی ہوں کہ آپ ایوری سنگل ڈے فجر کی نماز کے بعد بے شک 1 روپے کا صدقہ دے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے پیسے نہیں دیکھتے, اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں. 1 روپے کا بے شک صدقہ دے, ایوری سنگل ڈے صدقہ دیں, اپنے بچوں کا, اپنے خاوند کا, اپنے ماں باپ کا, اگر زندہ ہے تو تب دیں, نہیں ہے تو ان کی مغفرت کے لیے ایوری ڈے یہ کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ اس دن میں بھی خیر رکھیں گے,
اس دن میں بھی خیر رکھیں گے. تو یہ والی چیز بھی ہمیں سمجھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، تاکہ ایک سکون ہو جاتا ہے نا. اور پھر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو ہم سوچتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے بڑی مصیبت سے بچا کے اس چھوٹی میں میری خلاصی ہو گئی ہے. اینڈ پھر اس کے بعد جو ہمیں اللہ پہ توکل ہوتا ہے، پھر ہم وہ بھی تکلیف کوئی نہیں دیتی. تو یہ سٹیپ بائی سٹیپ سورہ یوسف میں اتنے پیارے سبق آ رہے ہیں کہ ایک ایک چیز ہمیں سمجھ آتی جائے گی نا، تو ہماری زندگیاں آسان ترین زندگیاں ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی، اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا واللہ غالب علی امرہ، اللہ غالب ہے اپنے امر پر. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں. جن کی زندگی میں قرآن کھلا ہے وہ تو انشاءاللہ جانے گا نا. تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہم انی اعوذ بک من علم لا ینفع ومن قلب لا یخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوت لا یستجاب لہا. مانگا کریں یہ دعا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ علم عطا کر دے کہ ہمیں اس چیز کی سمجھ آ جائے، زندگیاں آسان ہو جاتی ہیں. اور بڑی پیاری دعا ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب پڑھتے تھے تکبیر اور قرات کے درمیان میں یہ پڑھا کرتے تھے. تو آپ بھی یاد کر لیجئے. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور صحیح مسلم میں بھی ہے. صحیح بخاری کی 744 اور مسلم میں ہے 598 انٹرنیشنل نمبر ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، آپ اللہ اکبر جب کہتے ہیں نا کہ تکبیر اور قرات کے درمیان میں جو خاموش ہوتے ہیں تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اللہم باعد بینی و بین خطایائی، اے اللہ میری باعد بینی، دور کر دے درمیان میرے، من خطایائی میری گناہوں کو، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ تو نے مشرق اور مغرب کو ایک دوسرے سے دور کر دیا. یہ اتنی پیاری دعا ہے، اتنے پیارے لفظ ہیں کہ یا اللہ میرے گناہوں میں اتنی دوری کر دے جیسے تو نے مشرق کو مغرب سے، وہ کبھی آپس میں نہیں ملتے. تو میں کبھی بھی اپنے گناہ جو ہے نا وہ میرے زندگی میں میرے نفس کے ساتھ نہ ملیں، بس اتنی دوری کر دے. اللہم نقنی من خطایائی، اے اللہ میرے گناہوں کو پاک صاف مجھ سے کر دے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، کہ جیسے سفید کپڑا ہوتا ہے نا، جب ہم اس کو دھوتے ہیں اچھے سے تو اس کوئی داغ لگ جاتا ہے تو وہ بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے. تو وہ اگزامپل آپ دیکھیں کہ جیسے سفید کپڑے کو بالکل چیل سے تو پاک کر دیتا ہے. اللہم اغسلنی من خطایائی، اے اللہ میرے گناہوں کو ایسے دھو ڈال، بالثلج والماء والبرد، برف سے، پانی سے اور اولوں سے. اللہ اکبر. بہت خوبصورت ریمائنڈر ہے، وہ بھی بہت پیاری حدیث ہے. یوزلی کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب تسبیحات کے بارے میں سنتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تسبیحات کیا کرتے تھے یا ہمیں تلقین کیا کہ یہ پڑھا کرو، تو ہم نئی نئی جب بات سنتے ہیں تو ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور پھر پچھلی والی جو ہے وہ بھول جاتے ہیں.
بہت سے لوگ کرتے ہوں گے، لیکن میری طرح کے لوگ جیسے ایک لالچ ہوتی ہے نا کہ جلدی سے ہم یہ بھی کر لیں، ہم یہ بھی کر لیں، اور پچھلی والی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں. تو وہی بات میں یہاں پہ الحمدللہ ریمائنڈر کے طور پہ میں آپ کے ساتھ یہ حدیث شیئر کروں گی کہ مسلم کی حدیث ہے 2692 کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح اور شام 100 مرتبہ یہ کلمات کہتا ہے، اور وہ کلمات کیا؟ سبحان اللہ و بحمدہ، صبح 100 دفعہ اور رات کو 100 دفعہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس سے افضل عمل کوئی اور نہیں لائے گا سوائے اس کے جس نے اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. الحمدللہ. تو دیکھیں کتنی آسان ہے نا کہ صبح اور شام کو، اور آپ لوگ جو پڑھ رہے ہیں وہ تو ٹھیک ہے، جو نہیں پڑھ رہے تھے، جن کو پہلے پڑھتے تھے پھر بھول گئے، تو ان کے لیے ریمائنڈر ہے بہت پیارا. بہت پیاری حدیث مجھے لگی، میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں کہ صحیح بخاری کی حدیث ہے 5228. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، میں خوب جانتا ہوں کہ تم کب مجھ سے ناراض ہوتی ہو اور کب تم مجھ سے خوش ہوتی ہو. تو حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتہ ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو نا تو تم مجھے کہتی ہو کہ ابراہیم کے رب کی قسم، کہ کوئی بات ہوتی ہے نا کہتے نہیں ابراہیم کے رب کی قسم میں نے یہ کام نہیں کیا. اور اگر تم مجھ سے خوش ہوتی ہو تو پھر کہتی ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد کے رب کی قسم. تو حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں مسکرانے لگی اور میں نے کہا کہ ہاں آپ نے بالکل ٹھیک کہا، اللہ کی قسم یا رسول اللہ، میں غصے میں صرف آپ کا نام ہی نہیں لیتی ہوں. تو مجھے یہ لگا، دیکھیے آج کل جو ہماری ایج گروپ میں ہے انہوں نے ضرور یہ دیکھا ہوگا کہ ایک زمانہ تھا کہ جو بڑے ہوتے تھے نا جب شادی کے بعد، تو بیوی خاوند کا نام نہیں لیتی تھی، تو وہ اکثر بات ہوتی تھی تو منع کے ابا نے یہ کہا، تو بچے کسی ایک بچے کے نام سے نا ان کو اس طرح سے کہہ دیتے تھے کہ انہوں نے یہ کہا تو ان کی یہ بات ہے. پھر وہ بھی زمانہ ہم نے دیکھا ہوا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف جو ہے نا وہ اکٹھے نہیں بیٹھتے تھے. جیسے اگر ماں سامنے ہے یا تایا ہے، چچا، مطلب گھر کے جو بڑے بزرگ ہوتے تھے ان کے سامنے میاں بیوی اکٹھے بھی نہیں بیٹھتے تھے، مطلب علیحدہ علیحدہ سے بیٹھے ہوتے تھے. پھر ایک زمانہ آیا تھا جو بات کا زمانہ، پھر آپ سوچ لیں. مجھے ہنسی آ رہی تھی، میں یاد کر رہی تھی کیونکہ میں جب یہ حدیث لکھ رہی تھی کہ میرا خیال ہے I was in second year، تو ہماری کسی جاننے والوں کی شادی ہوئی، تو شادی کے بعد جب ہم ان کو ملنے کے لیے گئے تو وہ میاں بیوی جیسے آئے بات اور بات کر رہے تھے، تو انہوں نے ایک دوسرے کو جب وہ بلائے نا تو کہ ہنی یہ بات ایسے ہے، ہنی یہ بات ایسے ہے. وہ بےچارے تو ہنی کر رہے تھے، ہم شرمندہ خام خواہ بیٹھے بیٹھے، کیونکہ ابھی ہماری شادی نہیں ہوئی تھی تو لگتا تھا او مائی گاڈ یہ کیسے بلا رہے ہیں نا. اچھا اس کے بعد تو اتنا مزے کی بات کہ آفٹر میرا خیال ہے کہ 5-6 سال کے بعد وہ کہیں باہر چلے گئے تھے. جب وہ کپل واپس آیا تو کیونکہ جاننے والوں کے تھے تو ایک پارٹی میں ملے، تو وہاں پہ پھر اب ڈیفینیٹلی وہ مور ریلیکس ایک دوسرے کے ساتھ ہو چکے ہوئے تھے. تو کوئی بات ہو رہی تھی، اس سے بحث ہو گئی، اور جب بحث ہوئی نا تو اتنے مزے سے کہ مجھے ان کا سینٹنس یاد آتا ہے، ہنی منہ بند کرو، مطلب غصے سے بول رہے ہیں لیکن کہہ وہ ہنی رہے تھے، اور وہ بھی غصے سے آگے سے جواب دے رہی ہے کہ آپ چپ کریں ہنی، آپ کو نہیں پتا یہ بات کیسے ہوتی ہے. مطلب وہ لگتا ہے کہ اچھا اب شادی ہو گئی ہے نا تو اب ہمارا جو دل چاہے گا اس طرح سے ہم بلائیں گے، which is like cute میں بھی. یہ حدیث ذہن میں جب میں لکھ رہی تھی تو مجھے یہ ساری سینیریو یاد آ رہا تھا، وہ پکچر کی طرح وہ ٹائم سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے کہ کیسے ٹائم بدلتا ہے. آج آنیسٹلی جب میں صبح سو کے اٹھی نا تو ایک حدیث میرے ذہن میں اتنی کانسٹنٹ نہیں ہوتا کہ وہ نکل ہی نہیں رہی ہے. پھر میں نے وہ بلکہ اپنی جتنی بھی ایڈمنس تھیں ان کو وہ حدیث جو ہے وہ شیئر کیا، میں نے وائس میسج کیا ان کو کہ دیکھیں اللہ سبحانہ، میرا خیال ہے شاید میں خواب میں کچھ دیکھ رہی تھی ایسے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بات مجھے اتنی پیاری لگی کہ خیرکم، یہ آپ لوگوں کے لیے بھی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں من تعلم القرآن، جو قرآن کے
की तालीम लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह देखिए, मैं कभी सोचती हूँ कि हम कहाँ इस काबिल थे, पता नहीं किसकी दुआएं हम लोगों को लगी हैं। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हम पे इतना रहम कर दिया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, और जो उसको सिखाते हैं, सुभान अल्लाह। और जो जितने टीचर्स मेरे साथ हैं, मैंने आज उनको ये मैसेज किया था, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह जब मैंने शुरू किया था तो मुझे पता भी नहीं था कि इतने लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे। 100+ टीचर्स हैं इन पाकिस्तान एंड इंडिया में जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन एंड तफसीर की क्लासेस जो है वो करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उसको देख रहे हैं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सबको तौफीक अता करे कि जिस मकसद के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें इस दुनिया में भेजा है, हमें उसको पूरा कर सके। दे रहा है, आपने दिल में सोचा, उसमें भी नेकी मिल गई, अभी किया भी नहीं है और बुराई का इरादा अगर किया तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंतजार करवाते हैं कि इंतजार करो मेरा बंदा, शायद इस चीज से रुक जाए। और जब वो रुक जाता है तो फिर नेकी मिल जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि बर्बाद हो गया वो शख्स जिसकी अकाइयां उसकी दहाइयों से बढ़ गई। दहाई क्या है कि एक नेकी की जगह पे 10 नेकियों का सवाब मिलना। और वाकई वो बर्बाद ही हो गया ना, जिसकी अकाइयां, जिसकी एक एक बुराई थी वो भी उसकी नेकियों से अगर बढ़ गई तो फिर क्या है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा ना कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक तमाम इंसानियत जो है वो खसारे में है। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवस्सौ बिल हक़्क़ि व तवस्सौ बिस सब्र। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला इन लोगों में शामिल कर दे जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का पैगाम दूसरों तक पहुंचाने वाले हैं, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को राजी करने वाले हैं। आमीन सुम आमीन। लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, आगे देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे हमें क्या फरमा रहे हैं। आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, हम करें आयत नंबर 284। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत आयात हैं, बस अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें अमल करने वाला बना दे। आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कह रहे हैं कि वल्लाहु, और अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, हर चीज़ पर कादिर है। अब हम आगे जो इसके साथ आयात पढ़े थे उसमें क्या आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि वो जिसको चाहेगा वो माफ़ कर देगा, जिसको चाहेगा अजाब देगा। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी जो सिफ़ात उसके आगे लेके आ रहे हैं कि अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है, वो जो चाहेगा वो करेगा। हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम पे अदल ना करना उस दिन, क्योंकि अगर अल्लाह ने अदल कर दिया तो फिर तो हम खसारे में चले जाएंगे। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप अपनी रहमत से हमें माफ़ कर देना, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान में ये कहा है कि मेरी रहमत मेरी गज़ब पर हावी है। और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला, इस दुनिया में अल्लाह की रहमत का सिर्फ एक हिस्सा है, 99% अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जो रहमत है ना वो आखिरत में होगी। और अल्लाह ने खुद कहा है कि इन्नल इंसान लफी खुस्र, बेशक इंसान खसारे में है। इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद से हमें जो कह दिया, तो बस इतना ही बता दिया कि ये करोगे तो कामयाब हो जाओगे। तो अल्लाह बार बार मैं ये चीज़ जो रिपीट करती हूँ उसकी वजह भी यही है कि या अल्लाह जितना मैं बोल रही हूँ उतना मुझे भी समझ आ जाए। और आगे कहते हैं कि आमन रसूल, कि ईमान लाया रसूल। ईमान क्या है? ईमान जो है वो यकीन की वो हालत होती है जिसमें कोई शक ना हो। और ईमान किधर होता है? हमारे दिल के अंदर होता है ना। जितना पुख्ता ईमान होगा उतना हमारा अमल भी जाहिर होगा। अब देखिए, ईमान का बीज अगर हमारे दिल के अंदर हो और हमारे अमल में ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। अब जब आप बीज कोई बोएंगे तो वो निकलता है ना, फिर वो नजर आता है कि ये बीज बोया था, इसमें से ये फल निकल रहा है, ये दरख्त निकला, ये पौधा निकला, ये फल निकला, जो भी निकला तो जाहिर होगा ना। ऐसा हो नहीं सकता। बाज़ दफ़ा आपने बड़ी कॉमनली ये बात सुनी होगी कि मेरे दिल में ईमान है, मेरा मामला अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ जो है, मेरा दिल में मुझे पता, मेरा पर्दा मेरे दिल के। सबसे खूबसूरत जो मैं बहुत कॉमन बात सुनती हूँ ना, कहती है कि पर्दा जो होता है ना वो दिल का पर्दा होता है, वो नज़र का पर्दा होता है। इतने खूबसूरत लफ्ज़ हम लोगों ने क्रिएट कर लिए, शैतान ने हमें इतना बहका दिया हुआ इन चीज़ों के लिए कि हम उन पर यकीन भी करना शुरू हो जाते हैं कि नहीं, दिल का पर्दा है, आंख का पर्दा। ऑफ कोर्स हमारे दिलों के भी पर्दे, आंख के, जो अल्लाह के हुक्म है उन पे पर्दे तो ना डाले ना। तो फिर आमन रसूल, कि ईमान ले आया रसूल, बिमा उनजिला, उस पर जो उनजिला नाजिल किया गया, अलैहि, उसकी तरफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ क्या नाजिल हुआ था? कुरान पाक नाजिल हुआ था ना। कुरान पे ईमान लाना क्या है कि समेना व अताना। इसमें बहुत दफ़ा ये वाली बात आएगी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो अहकामात जिस तरह जिस वक्त अता किए, जिस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहे थे, और वो एक ही बात होती थी कि समेना व अताना, हमने सुना और हमने अमल कर लिया। क्योंकि यकीन होता है कि मेरा रब जो है, जो मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, मेरा मुदब्बिर है, वो मेरे लिए गलत कैसे कर सकता है? वो तो मेरे लिए भलाई की बात ही करेगा ना। तो सेकंड थॉट भी देने की जरूरत नहीं है। मिन रब्बी ही, उसकी रब की तरफ से। अब देखिए आज हम क्या कर रहे हैं, हम उसी कुरान को समझने की कोशिश कर रहे हैं ना। हम देख रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आखिर हमें हुक्म क्या दिया। आज से पहले जब हम कुरान नहीं समझते थे, हम कुरान तो पढ़ते थे ना, हम इसे सभी कुरान पढ़ते थे, लेकिन हमें पता ही नहीं होता था। फॉर एग्जाम्पल वो लोग जो फर्स्ट टाइम तफसीर के साथ सुन रहे हैं, मैं उनके लिए ये बात कहूँगी, जैसे मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो मैं खुद हैरान हो गई थी कि ओ माय गॉड, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तो ये बात भी ऐसे कही है, ये बात भी ऐसे की। जब हम अपनी नज़र से वो आयत देख लेते हैं, हम सुन लेते हैं उसके बारे में, तो हमारा यकीन और पुख्ता हो जाता है।
پھر جب ہمارا یقین پختہ ہوتا ہے تو پھر آمنا کی والی بات ہو جاتی ہے، اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو ایمان کا بیج ہمارے دل میں بویا گیا ہے، جس کو ہم نے اندر اپنے پالا ہے نا، اس کو ہمارے جوارے جو ہے نا، جو ہمارا پورا عمل جو ہے اس میں ڈال دے کہ دیکھنے والے کو بھی ہم ایسا لگے کہ یہ اللہ والے ہیں۔ دیکھیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوتی ہے جب اگر آپ کو کوئی دیکھ کے دور سے پہچان لے کہ یہ اللہ والا ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک چھوٹی سی بچی سے میری بات ہو رہی تھی، چھوٹی بچی مینس کالج گوئنگ بچی تھی، میری اس سے بات ہو رہی تھی، حجاب کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو مجھے اتنی خوبصورت اس کی بات لگی۔ اس نے کہا کہ عائشہ آنٹی، میں جب حجاب لیتی ہوں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ میں چلتا پھرتا دعویٰ ہوں، میں تو زبان سے بھی کچھ نہیں کہتی نا، میں تو صرف چل کے ایک سڑک پہ جا رہی ہوں، مارکیٹ میں جا رہی ہوں، اسکول میں جا رہی ہوں، پڑھا رہی ہوں یا بکس لے رہی ہوں، کہیں بھی جا رہی ہوں نا، مجھے دیکھ کے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ والا بندہ ہے۔ میرے پاس کرسچنس ہیں، یہودی ہیں، جو بھی پوری دنیا میں، آخر جب باہر نکلتے تو ہر طرح کے لوگ ہمیں دیکھتے ہیں۔ ہمارا جو حلیہ ہوتا ہے، آپ دیکھیں اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو یونیفارم ہمیں دیا ہے ہم وہ نہیں پہنتے تو ہم ڈیفینیٹلی لوگ زیادہ سے زیادہ کیا کہیں گے کہ یہ میکسیکن لگ رہے ہیں، یا ایرانی کہہ دیں گے، یا کوئی بھی ایسی چیز کہہ دیں گے، ہماری شکل و صورت سے جو بھی ان کو لگتا ہے وہ ویسے کریں گے۔ لیکن اگر جب آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو یونیفارم پہن کے باہر نکلتے ہیں تو دور سے لوگ کہہ دیتے ہیں یہ اللہ والا بندہ جا رہا ہے۔ اب اس بندے پہ پھر میں آلویز یہ کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو آپ کے یونیفارم پہننے والے لوگ ہیں ان کے عمل بھی ایسے کر دے کہ کہیں ہم شرمندگی والے کی بات نہ بن جائے کہ اللہ والے لوگ ایسی حرکت کر رہے ہیں۔ لیکن آپ یہ دیکھیے یہ کتنا بڑا خوبصورت دعویٰ ہے، اور اس بچی کی بات مجھے اتنی پیاری لگی جس کی حد نہیں، اور اتنی انکریجمنٹ ملی کہ واقعی کہ آپ جب اللہ کے حکم کے مطابق باہر نکلتے ہیں تو کتنی برائیوں سے آپ بچ جاتے ہیں، اور پھر اللہ کی رحمتیں کتنی آپ پہ نازل ہوتی ہیں کہ آپ تو چلتا پھرتا دعویٰ وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، تو کچھ نہ کہتے ہوئے بھی آپ وَتَوَصَّوْا میں آ جاتے ہیں نا۔ تو الحمدللہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایمان لائے رسول، اس پر جو نازل کیا گیا تھا اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے، وَالْمُؤْمِنُونَ، کتنی پیاری بات ہے کہ رسول کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنین کا لفظ استعمال کر دیا کہ وہ تمام مومن لوگ بھی اسی طرح سے جیسے رسول ایمان لائے تھے، جس میں کوئی شک نہیں تھا ان کو کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے یہ برحق ہے اور مجھے اس پہ عمل کرنا ہے، اسی طرح سے مومن بھی اس دائرے میں آگے۔ یہ بہت پیاری بات لگتی ہے، کل آمنا، تمام کے تمام، جو مومن تمام کے تمام، اور رسول کل آمنا، تمام کے تمام، ہر ایک ایمان لایا باللہ، اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر۔ اب دیکھیں یہ ایمان باللہ جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا کہ سورۃ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، وہ ساری جو ہم نے آیت پڑھی تھی، اب دیکھیں پھر آخر میں اسی کا خلاصہ آ گیا کہ جو غائب پر ایمان لانا تھا نا، یہ فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، رسولوں پر، وہ ساری بات وہی آگے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ واپس وہی کہہ رہے ہیں کہ ایمان لانا اس بات پہ ہی تمہارے دین کو مکمل کرتا ہے، وَکُتُبِہِ، اور اس کی تمام کتابوں پر، وَرُسُلِہِ، اور اس کے رسولوں پر، لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُسُلٍ، کہ نہیں وہ فرق کرتے بین احدٍ، کسی کے درمیان، میں رسولوں کے درمیان۔ دیکھیے یہ کتنی خوبصورت بات ہے، اس کو انڈر لائن کیجئے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری بات کر رہے ہیں نا، ہم جب پڑھتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم کسی رسول میں فرق نہیں کر سکتے، لا نفرق بین احد من رسل، لیکن جب وہ اپنی بات کرتے ہیں، ہم نے وہ بھی آیت پڑھی تھی نا کہ وَفَضَّلْنَا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے فضیلت دی بعض کو بعض پر، لیکن جب تمہارے اوپر بات آتی ہے تو تم نے فرق نہیں کرنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بعض نبیوں سے کلام کیا، بعض کو معجزات عطا کیے، بعض کے درجات بلند کیے، ہر نبی کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کچھ بھی کتاب دی، کسی کو حکمت عطا کی۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جو بتا رہے ہیں کہ تم نے فرق نہیں ان میں کرنا، تم ہر نبی پہ یقین رکھو گے اور اس پہ بلیو کرو گے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام لے کے آئے تھے۔ وقالوا، اور وہ سب نے کہا، سب میں سے کون تھے؟ وہ تمام مومنوں نے بھی یہ کہا، سمینا، ہم نے سنا، وَأَطَعْنَا، اور ہم نے اطاعت کر دی۔ آمین ثم آمین۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ جب بھی ہم قرآن کی کوئی آیت بھی سنیں تو ایک ہی لفظ ہم کہیں سمینا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے عمل کیا۔ دیکھیں کہیں بھی کیوں نہ کہیں کہ ہمارا وہ رب جو ہمارا مالک ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مدبر ہے، جب اس نے ہمارے لیے کوئی بات کی تو وہ کیسے غلط کہہ سکتا ہے؟ وہ کیسے ہمارے لیے مشکل بات کہہ سکتا ہے؟ وہ تو ہماری آسانی کی بات کہے گا نا۔ اللہ تعالیٰ تو خود قرآن میں یہ کہتے ہیں کہ اے بندے میں تجھ سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہوں۔ اتنی محبت کرنے والا کیا کوئی ایسی بات کہے گا جو ہم نہیں کر سکتے؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے نا۔ تو وقالوا، اور ان سب نے کہا سمینا وَأَطَعْنَا، کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ غفرانک، بہت خوبصورت لفظ ہے، تیری بخشش،
اتنا سا لفظ ہے. اللہ مغفرلی نہیں آیا یہاں پہ, اتنا خوبصورت لفظ ہے. بالکل آپ اگر کمپیریزن کریں نا, اگر آپ سوچیں کہ آپ کسی کو کہہ رہے ہیں کہ بیٹا پلیز مجھے پانی دینا, یا آپ کہتے ہو کہ آپ یہ ساؤنڈ کہتے ہو پانی 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 ایسے کہو گے, تو کیا بات آپ کو زیادہ لگتی ہے؟ کہ ایک دم سے لگتا ہے نا کہ ایمرجنسی کوئی ہوگی کہ بھاگتا ہے بندہ پانی لینے کے لیے. بالکل وہی لفظ ہے کہ ایسے ڈوبتے بندے کو جیسے یا اللہ غفرانک, سے تیری بخشش چاہیے میرے اللہ, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, تو بس کسی طرح سے مجھے معاف کر دے گا تو یا اللہ میں کامیاب ہو جاؤں گی. ادروائز میرے اعمال لے کے اگر میں تیرے پاس آگے, اور اگر تو نے حساب کھول دیا تو یا اللہ میں کہاں جاؤں گی. اور ربنا, اے میرے رب, کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا کہ جب ہم اپنے رب کو پکارتے ہیں اتنی محبت آتی ہے کہ میرے رب وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ, اور تیری ہی طرف لوٹ کے جانا ہے. یہ بھی دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ یہ بات کا اگر ہمیں احساس ہو جائے نا کہ لوٹنا تو ہم نے اس رب کی ہی طرف ہے, تو پھر ہماری یہ دنیا کا معاملہ بہت آسان ہو جائے گا. کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں آخرت کی خبر نہیں رہتی نا, آخرت کا ڈر نہیں رہتا, تو پھر دنیا میں ایسا دل لگتا ہے جس کی کوئی حد نہیں. پھر لگتا ہے کہ بس پتہ نہیں ہم نے تو یہاں سے جانا ہی نہیں ہے. ہم اپنی تیاریاں تو دیکھیں, ہم ایک شادی آپ دیکھیں گھر میں ہوتی ہے تو ہماری تیاریاں کیا ہوتی ہیں. اگر ہم نے کوئی ایک جوڑا ہی کریٹ کرنا ہوتا ہے تو ہماری تیاریاں کیا ہوتی ہیں. اور ہم نے جس کی طرف لوٹ کے جانا ہے وہاں پہ حساب آپ دیکھیں کیسا مشکل ہے, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بار بار ہمیں قرآن میں بتاتے ہیں کہ لوٹ کر تو میری طرف ہی آنا ہے نا, کہ اس دنیا میں جو کچھ تم کر کے آئے ہو اس کا حساب لوں گا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آگے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اتنی خوبصورت ایک ایک آیت اتنی خوبصورت ہے. اب دیکھیے یہ تمام آیات جو ہے نا ان کو آیات دعوات بھی کہتے ہیں, کہ ان میں اتنی پورا ایمان کامل بھی ہے اس کے اندر, اور اتنی خوبصورت دعا ہے کہ مکمل دعا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ جو انسان رات کو یہ دعا پڑھ کے سوتا ہے یہ دعا اس کے لیے پوری ہو جاتی ہے. اور مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ سب کو یہ دعا زبانی یاد ہوگی, لیکن جن کو زبانی یاد نہیں ہے وہ ضرور ان کو یاد کر لیں. یہ آمن رسولوں سے اگر آپ یاد کرتے ہیں تو بہت خوبصورت دعا ہے, چھوٹی سی ہے, 2 صرف آیات ہیں. اگر آپ یہ یاد کر لیتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو انسان 3 دن یہ رات کو دعا پڑھتا ہے اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا. اب دیکھیے کہ شیطان کیا کرتا ہے, ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے, ہمارے گھروں میں لڑائیاں جب ہوتی ہیں, ہمارے گھروں میں پریشانیاں آ جاتی ہیں, بیماریاں آ جاتی ہیں, یہ ساری کی ساری شیطانی چیزیں جو ہوتی ہیں, اتنی بڑی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کرم ہم پہ کر دیا کہ یہ 2 آیات پڑھنے والوں کے پاس یہ شیطان آ ہی نہیں سکتا. اور سورۃ بقرہ کا آپ نے پڑھا تھا شروع میں جب میں نے اس کی فضیلت بتائی تھی کہ جس گھر میں سورۃ بقرہ پڑھی جائے وہاں پہ شیطان ہی نہیں داخل ہو سکتا. تو اب الحمدللہ جب ہم نے سورۃ بقرہ کو اتنی خوبصورتی سے سمجھ لیا تو آپ اس کو چھوڑیے گا مت, کیونکہ یہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران ہمارے آگے آگے چلیں گی, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جھگڑا کریں گے اپنے لوگوں کے لیے, اور کہیں گے یا رب العالمین یہ بندہ میرا اس دنیا میں مجھے پڑھتا تھا, اور ہمارے حق میں گواہی دیں گی الحمدللہ. اور ایک صاحب دیکھیں قیامت کے دن کا جو ہمیں تو غائب کی باتیں ہیں نا, جو ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے, جو ہمیں احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اتنی گرمی ہوگی, اتنی شدت کی گرمی ہوگی, اور پیاس کا کیا عالم ہوگا وہاں پہ, کیا سارا جو منظر پیش ہوتا ہے, تو یہ ایک صاحبان کی طرح ہمارے سروں پہ ہوگی. کہتے ہیں جیسے پرندوں کا جھنڈ ہوتا ہے نا, کہ جیسے جھنڈ اوپر آ جاتا ہے تو وہ صاحبان بن جاتا ہے, اس طرح سے سورۃ بقرہ اور سورۃ آل عمران آئے گی. پڑھا کریں اس کو, اس پہ عمل کریں, اس کو اس طرح سے پڑھیں جیسے ہم نے پڑھا ہے نا, ہمیں اس کی سمجھ آ گئی, اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن کی طرح پڑھیں. آپ بلیو کریں کہ کچھ دیر کے بعد آپ کو یہ پوری زبانی یاد ہونی شروع ہو جائے گی. آپ اس کو اس طرح سے, اب انشاءاللہ ہم سورۃ آل عمران جب سٹارٹ کریں گے تو میں کوشش کروں گی کہ جہاں پہ نہیں کی بات آئے گی, کہ جو حکم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو کرنے کے ہیں اور جو نہیں کرنے کے, وہ بھی میں آپ کو انڈر لائن کراؤں. ابھی تو ہم نئے اسٹوڈنٹ تھے آپ سارے, اور میں آپ کو پڑھا بھی ایسے رہی تھی کہ ابھی ہم انڈرسٹینڈنگ ہمیں قرآن کی تھوڑی سی ہو جائے. اور الحمدللہ مجھے پوری امید ہے کہ انشاءاللہ سورۃ آل عمران جب ہم سٹارٹ کریں گے تو ہمارا لیول ایک اوپر چلا جائے گا اور ہم آسانی سے سمجھنے والے ہو جائیں گے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ الیک المصیر ہمیں سمجھ آ جائے. ویسے تو ہر لفظ ہی سمجھتے وقت یہ دل چاہتا ہے یا اللہ یہ ہمارے دل میں کسی طرح سے بٹھا دے. ہمیں یہ پتہ ہے کہ یا اللہ تو سارا وقت ہمیں دیکھ رہا پر بار بار بھول جاتے ہیں. یا اللہ ہمیں ہمیشہ ہمارے دماغ میں یہ چیز بٹھا دے کسی طرح سے, ہمارے دل میں اپنا محبت جو پیدا ہے وہ تو ہے یہ, یا اللہ ہمیں اپنا خوف دے دے. کیونکہ یہ جو برائی سے رکنے والی چیزیں ہیں نا, کیونکہ جیسے دیکھیں ہم بات کرتے ہیں کتنی آسانی سے ہم کسی کی چگلی لگا دیتے ہیں. سب سے میں کہتی ہوں آسان اور جو کہتے ہیں نا کہ سب سے زیادہ کرنے والی برائی وہ یہی برائی ہے. کیونکہ آسان میں اس لفظ میں کہتی ہوں کہ جب بھی ہم فرینڈس میں بیٹھتے ہیں نہ کوئی بات کہہ دیتے ہیں, کسی دوسری دوست کے بارے میں بات ہو جاتی ہے, تو وہ پھر اتنی آسانی سے ہم اتنی برائیاں اپنے نامہ اعمال میں لے آتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ اب تو سورۃ بقرہ جو سب سے بڑی قرآن کی سورت ہے, یا اللہ یہ ختم ہونے والی ہو گئی, یا اللہ ہمارے عمل میں بھی ڈھال دے کسی طرح سے. انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں کہ آگے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں. کہیں مت جائیے گا, لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک.
आप देख रहे हैं कुरान मेरी ज़िंदगी, अल्हम्दुलिल्लाह। हम करें आयत नंबर 286, इसमें आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला आगे क्या कह रहे हैं कि ला युकल्लिफु, नहीं तकलीफ देता अल्लाह नफ्सन, किसी नफ्स को, इल्ला मगर वुसअहा, उसकी वसअत के मुताबिक। देखिए इसमें कितनी मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नज़र आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं बंदे तू क्यों डरता है, मैं किसी नफ्स को उसकी वसअत से बढ़ के कोई चीज़ नहीं देने वाला हूँ। कोई अल्लाह का अहकाम ऐसा नहीं है जो इंसान पूरा ना कर सके। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पे दिखाया कि ये कुरान जो है जब वो नाजिल हो रहा था तो उनकी ज़िंदगी, हज़रत आयशा क्या कहती थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलता फिरता कुरान है। तो कोई इंसान की वसअत के मुताबिक ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में भी, अगर इसी आयत को आप इस तरह से लेके देखें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आखिरत में भी जब हमारा हिसाब करेगा तो हमारी वसअत के मुताबिक ही करेगा। देखिए अगर एक इंसान है, उसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतना नवाजा हुआ है कि वो मिलियंस अल्लाह की राह में देता है, एक इंसान है जिसके घर में खाने को भी कुछ नहीं है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला दोनों का हिसाब उसके मुताबिक लेगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखिए अगर हम नमाज जैसे पढ़ते हैं, आप देखिए जो बीमार होता है अगर वो नमाज नहीं पढ़ सकता खड़ा होके, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं क्योंकि बैठ के पढ़ लो। अगर बैठ के नहीं पढ़ सकते हो लेट के पढ़ लो, लेट के अगर मुश्किल है तो इशारे के साथ पढ़ लो। हर तरह की वसअत है। और अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ तक, अगर वुजू करने का मुश्किल है तो तयम्मुम कर लो। अगर तयम्मुम भी नहीं कर सकते, वुजू भी नहीं कर सकते, फिर भी नमाज नहीं छोड़ सकते, नमाज फिर भी पढ़नी है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखिए आसानियाँ कितनी दे दी हैं। पहली जो उम्मतें थी उनके लिए ये था कि जब वो इबादत करने के लिए उनको अपनी उनको किसी खास जगह पे जाना पड़ता था ना, जैसे हम मस्जिद में जाते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पूरी ज़मीन को मस्जिद बना दिया कि जहाँ भी तुम हो तुम नमाज अदा कर सकते हो, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके अलावा देखिए कि कितनी किताब का हमने याद है, हमने पढ़ा था कि जब उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि जब तुम गोश्त खाते हो तो तुमने चर्बी उसकी पूरी उतारनी है। कितनी मुश्किल उनके ऊपर थी कि वो पूरी चर्बी उतारनी होती थी, सिवाय वो उस चर्बी के जो हड्डी के साथ लगी हुई है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे ऊपर तो ये नहीं कहा ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। इसके अलावा हर चीज़ में आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारा दीन हमारे लिए आसान कर दिया। उन्होंने अपने लिए जो मुश्किल किया था, आप देखिए उनकी तौबा कितनी मुश्किल थी। आपको याद है जब इस मूसा अलैहिस्सलाम जो गए थे तौरा लेने के लिए, जब तूर पे, कोहे तूर पे गए थे, फिर तौरा तूर दोनों मिक्स हो रहे, तूर पे गए थे, तो जब वो वापस आए थे तो लोगों ने बछड़े को खुदा बना लिया था। तो उनकी तौबा कैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कबूल की थी कि जिन लोगों ने शिर्क किया था वो दूसरों को जिन्होंने एक दूसरे को कत्ल करेंगे, और क्योंकि उन लोगों ने उनको देखा और उन्होंने उनको मना नहीं किया तो उनका ये था कि वो उनको कत्ल करेंगे जिन्होंने शिर्क किया था। तो इतनी मुश्किल उनकी तौबा कबूल हुई थी। और हमारी उम्मत की देखिए कि एक कमरे में अगर कोई गुनाह होता है, आप एक कमरे में जाइए, अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने 2 रकात नमाज नफल पढ़िए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आज के बाद ये मैं गुनाह नहीं करूंगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सब गुनाह माफ कर देंगे। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। आप हर चीज़ को इसके ऊपर रख के देखिए तो आपको अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत के, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की मोहब्बत जो है ना उसका एक हिस्सा इस दुनिया में है, 99 हिस्से इंशाल्लाह आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत के मिलेंगे। दुआ किया करें कि अल्लाह अपने अदल को हमें आखिरत में हम पे अपना अदल ना करना, क्योंकि अगर अदल हो गया तो हम तो बिल्कुल खसारे में चले जाएंगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी रहमत से हमें माफ़ कर देना। हमारी जो मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू व तआला की हमारे दिल में है, हम जो अपनी कोशिशें कर रहे हैं या रब्बुल आलमीन, बस वो कबूल कर लेना।